औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। जी, उम्मीद है कि ऑनलाइन पे भी वॉइस क्लियर होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, पहले हम थोड़ी सी जो एक दो पेज रह गए थे उसको कंटिन्यू करके फिर इंशाल्लाह 13वें पारे का इंट्रो लेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम देख रहे थे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम किस तरह से मोहब्बतों की जंग में अपनी जान बचाते हुए अपने इख्तियार के साथ कैद खाने में आते हैं। एक इंसान की ज़िंदगी में जो बहुत सारे मुख्तलिफ मराहिल आते हैं ना, असल में अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको किसी काम का बनाना चाहता है। और जो लोग अल्लाह ताला के इन इशारों को समझ जाते हैं फिर वो अपनी ज़िंदगी में इसकी खैर को महसूस कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो शिकवे शिकायतें करते कराते इस दुनिया से चले जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को ना तो खैर से कुछ मिलता है ना शर से मिलता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खूबसूरत थे। यही खूबसूरती जो है वो उनकी ज़िंदगी के लिए एक किस्म की आजमाइश बन गई। इसलिए अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह अगर मुझे कोई नेमत दे तो फिर उस नेमत की आजमाइश से बचा। हज़रत यूसुफ़ कैद में हैं, क्या हालात थे आप ज़रा सोचिए कि उस दौर का बिगाड़ सोच के अभी भी इंसान कांप जाए कि इस हद तक बिगाड़ा कि मर्द जानते थे कि कसूर औरतों का, फिर भी कैद ना कर सके उनको। और जिस माशरे में औरतें बहुत डोमिनेंट हो जाती हैं ना, वहाँ ऐसे ही होता है। अमूमन देखा गया है कि जहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं होते यानी तालीम कम होती है तो वहाँ मर्द गालिब होते हैं। लेकिन इसके अपोजिट देखा जाता है कि जहाँ लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो उस इलाके में अमूमन फिर औरतें मर्दों पे जुल्म करती हुई दिखती हैं। इसी तरह की कहानियाँ आगे भी चलती जाएंगी। लेकिन यहाँ अब हम ये देखेंगे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो थे वो तकदीर के फ़ैसलों के मुताबिक अब फिर जेल में आ गए। पहले बाप की मोहब्बत की गोद थी तो वहाँ से निकले तो कुएं की गोद में आ गए। कुआं ज़ाहिर एक छोटी सी जेल थी। रिवायात में आता है कि तीन दिन तक वहाँ रहे थे। लेकिन सब्र और शुक्र का दामन जब उन्होंने हाथ से नहीं छोड़ा, अल्लाह ने वहाँ से उनको फिर अजीज़ मिस्र के घर के ठाट बाट दे दिए। अब देखेंगे कि ये जेल और ये कैद बंदे को क्या देती है। अगर हम खामोश इशारों को समझने लगें तो जब इंसान को अल्लाह ताला तकवा से बढ़ाकर एहसान के दर्जे पे लाता है तो जब भी कोई मुश्किल उसके ऊपर आती है तो वो उस मुश्किल को ये नहीं सोच रहा होता कि ये मुश्किल है, बल्कि वो उसके पीछे छुपी हुई खैर को एड़ियां उठा उठा के देख रहा होता है कि इसके बाद पता नहीं मुझे क्या खैर होनी है। और बज़ाहिर हालात की तंगी थी लेकिन इसके बाद बहुत सारी कुशादगियां थी। ये जेल में पहुंच गए। अब जेल में क्या हुआ, यहाँ से एक नया बाब शुरू होता है। आयत नंबर 33 से देखिएगा। क़ाल रब्बि सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। इसको दोबारा पढ़ रही हूँ ताकि आप लोगों का ज़हन साथ चलने लग जाए। कहने लगे, ए मेरे रब, कैद मुझे मंजूर है बनिस्बत इसके कि मैं वो काम करूँ जो ये लोग मुझसे चाहते हैं। और अगर तूने इनकी चालों को मुझसे दूर न किया तो मैं इनके दाम में फंस जाऊंगा और जाहिलों में शामिल हो रहूंगा। इसके रब ने इसकी दुआ कबूल की और इन औरतों की चालों की चालें इससे दूर कर दी। बेशक वही है जो सबकी सुनता और जानता है। बहुत ही खूबसूरत बात है। यूसुफ ने खुद कैद मांग ली और अल्लाह ने उसकी ये कबूल भी कर ली। इससे क्या पता चलता है कि हमारे साथ ज़िंदगी में जो मामलात होते हैं उसमें हमारी अपनी मांगी हुई दुआओं का बहुत दखल होता है। बाज़ दफ़ा हम आसानियाँ मांग रहे होते हैं लेकिन फिर उसके आगे एक ख़ास हद तक खैर और इज़्ज़त रुक जाती है। कभी आप ये ना कहें कि अल्लाह मुझे आसानियाँ दे, क्योंकि हम कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता दे। हम ये नहीं मांगते कि अल्लाह आसान रास्ता दे, क्योंकि आसान रास्तों के बाद कोई बहुत बड़ी मंजिल आपके आगे नहीं मुंतज़िर होगी। हमेशा ये कहा करें कि अल्लाह मेरे हक में जो बेहतर है ना तो वो करवा दे, और वाकई आप देखेंगे कि अल्लाह ताला फिर आपके साथ वही बात करवाएगा। और इस तरह से अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ की ये दुआ सुनी और वो जेल में पहुंच गए। आज कितने मर्द हैं जो इस तरह सोचते हैं। आप सोच सकते हैं कि एक मर्द जो अपनी इज्जत को बचाने के लिए जेल में आ रहा है, उस माशरे में रहने वाले बाकी मर्दों का अखलाक कैसा होगा। ये तो नबी की औलाद थे, इनको तो फितरत का माहौल भी मिला था, खुले इलाके में केनान में इनका बचपन गुजरा था। इसके बावजूद सोचिए कि वो जो दूसरे लोग थे उनका क्या हाल होगा। क्या आज की सोसाइटी से कुछ मुख्तलिफ दिखती है? आज अगर आप देखें तो क्या इससे कोई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हालात हैं? हरगिज़ नहीं।
وہ لوگ جو اپنی زندگی کو بہت زیادہ کامیابیوں کے نام پہ گزارتے ہیں، اگر آپ ان کو دیکھ لیجئے تو آج ان کے پیچھے بھی یہی ہے. بڑے بڑے پوسٹرز دیکھ لیجئے، کرکٹرز کی تصویریں دیکھ لیجئے، اور کھلے عام لڑکیاں باتیں کرتی دکھیں گی کہ آئی ایم کریزی اباؤٹ ہم، اور میں دس، اور میں یہ ہے، اور ماں باپ کہتے کوئی بات نہیں نا، ٹین ایجر ہے. یعنی بڑی جھوم کے ان کے اوپر ٹین ایج آئی ہے. وہ ایک ایسی جوانی ہے کہ جو بندے کو بے حیا کر دے. یاد رکھیے کہ جب بھی ہم اپنے ذہن کو کسی چیز میں سیٹ کر لیتے ہیں تو ہمیں وہ بالکل ایسے ہی لگتا ہے، اور جب قومیں اخلاقی طور پہ پست ہو جاتی ہیں تو پھر یہی حال ہوتا ہے. ان کے ہاتھ کی فائلوں پہ آپ دیکھ لیجئے تو اداکاروں کی تصویریں، اور کوئی مائنڈ بھی نہیں کرتا. آپ کہتے ہیں یہ ماڈرنزم ہے، اسلام اس کو جاہلیت کہتا ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو حقیقت میں ہماری نسلوں کو بھی ان سب چیزوں سے بچا کہ کس طریقے سے اس طرح اپنے آپ کو ہم پیچھے کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ 2 قسم کی مخلوقات ایسی ہیں جن کو میں نے نہیں ابھی دیکھا. ان میں سے ایک تو مردوں کے متعلق تھی، اس وقت ضرورت نہیں. دوسری تھی، آپ نے فرمایا کہ نساؤن کاسیاتن عاریاتن ممیلاتن مائلاتن، وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوتی ہیں، یعنی ان کا لباس یا تو اتنا ٹائٹ ہوتا ہے یا اتنا تھن ہوتا ہے کہ ان کے جسم یا فگر یا ان کے انڈر گارمنٹس تک ان میں سے دکھتے ہیں. آریاتن ننگی ہوتی ہیں، ممیلاتن جھکنے والی، مائل کرتی ہیں، یعنی جسٹ لائک لوگوں کو اٹریکٹ کرواتی ہیں، اور مائلاتن خود بھی لڑکوں سے مائل ہوتی ہیں، ان کی طرف آتی ہیں. اور روسہن، اور ان کے سر اس طرح ہوتے ہیں جیسے بختی اونٹنیوں کے سر ہوتے ہیں، یعنی بہت اونچی اونچی ان کی ٹیلز بنی ہوئی، اور اوپر اپنے کندھے چکاتی ہوئی، کندھے میں باز پرس ڈالا اور ٹپ ٹپ کرتی بھی نکلتی ہیں. کبھی آپ دیکھیے اللہ کے نبی کے دور میں ایسی کوئی عورت نہیں تھی، لیکن آپ نے قیامت سے پہلے کی باتیں بتائیں. اگر آج ہم اپنی نسلوں کو اور اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا چاہتے ہیں، ایک دفعہ اسلام کو آزما لیں. اسلام نے جو نظام حیات دی ہے جس میں سیگریگیشن ہے، سیگریگیشن کیا ہوتی ہے؟ عورت اور مرد الگ الگ رہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بچیاں اور آپ کے خود بڑے لوگ بھی بچیں تو اس کے لیے لڑکے اور لڑکیوں کو الگ رکھنا پڑے گا. آگ اور پانی کو اکٹھا رکھیں گے تو دھواں ضرور نکلے گا. پھر سر دیکھیے مکس گیدرنگس، جہاں ہماری ہر خوبصورتی اور بیوٹی چھپتی ہے. کبھی آپ نے تیار ہو کے نکلتے وقت سوچا کہ مجھے کون دیکھے گا، کس نظر سے دیکھے گا، میرے جسم کے کس کس عضو پہ، کس کس حصے پہ اس کی نظر پڑے گی؟ کہ جہاں کہا کہ شادی کرنی ہو تو تم عورت کے ایسے حصوں کو بھی اگر دیکھنا چاہو ایک نظر تو دیکھ لو جو تمہیں نکاح پہ راغب کریں. لیکن جب ہم پورے جوش کے ساتھ سجتے ہیں تو دوسرا مرد چاہے وہ شرابی ہو، کبابی ہو، ہمیں نہیں پتا، کوئی بے نمازی ہے جس کی شکل نہ ہم دیکھنا چاہیں، وہ ہمیں کیسے دکھے گا؟ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے اس وقت پہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اسلام کے اس نظام کو عام کرنے کے راستے میں کچھ نہ کچھ راستے بنانے والا بنا دے. ایک دفعہ آپ دیکھیں گے یہ ہوگا. یہ ٹرائی کیا جا چکا ہے. وہ اسلام کا نظام خوبصورت تھا، آج ہم نے اس چیز کو اپنے پیچھے کر دیا. آج دوبارہ دنیا پھر اسی چیزوں پہ آ رہی ہے کہ ایک دفعہ ہم مردوں اور عورتوں کو الگ کر دیں، اور عورتوں کے اندر ایسی حیا اگر آ جائے تو آپ دیکھیے گا کہ ترقی ہوگی. میں کچھ ایسی رپورٹ سن رہی تھی کہ ایون جاپان اور ایون چائنا اور وہ ملک جو اس وقت دنیا میں بہت عروج پہ ہیں، وہ سیریسلی اب اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں سے سوشل لائف کی بہت ساری چیزیں پک کر کے اپنے اندر لانا چاہتے ہیں، کیونکہ آخر السلام نے جو خوبی دی ہے، جو اس نے سٹائل دی ہے، وہی درست ہوگا. پھر اس کے بعد اب جیل میں دیکھیں، یہاں بھائی ایک اور اینگل دیکھ لیں کہ جیل میں گئے، ہم کہتے ہیں برے حالات نے تو میری مت مار دی، میں تو اتنی خوش اخلاق تھی، میں تو اسمائلی تھی، یہ کیسا سسرال ملا جس نے میرے ماتھے پہ تیوری ڈال دی، میں تو بڑی اچھی تھی. شوہر کو بھی یہی کوستے ہیں میں کیسی تھی اور آپ نے مجھے کیا بنا دیا. پہلے تو میں کھلی کھلی رہتی تھی. تو یاد رکھیے کہ محسن کا رنگ اتنی جلدی نہیں اترتا. محسن حالات کے تھپیڑوں کے اندر اپنے صبغت اللہ کو نہیں اتارتا. اگر باپ کے گھر میں تھے تو بادب تھے، عزیز مصر کے گھر میں آئے تو خدمت گار بن گئے، اور اب جیل میں آ رہے ہیں تو جیل کے تھپیڑوں نے بھی ان کی حالات کو نہیں بدلا، بلکہ وہاں بھی ان کی خوبی بن گئی. اچھے تھے. آپ ابھی سنیں گے بار بار لوگ ان کو محسن کا لقب دے رہے ہیں، اور یہ چیز ایک مومن کے لیے بہت خوبصورت ہوتی ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیۃ لیسجننہ حتی حین. پھر ان لوگوں کو یہ سوجا کہ ایک مدت کے لیے اس کو قید کر دیں، یعنی فتنہ دب جائے. اچھا آج بھی یہ کہتے ہیں ادھر ادھر کر دیں. اگر اس وقت وہ اپنی بیوی کو الگ کر دیتا جس وقت کہ صرف بات بیوی تک تھی تو ہو سکتا تھا اتنی بدنامی نہ ہوتی. لیکن عموماً دیکھا گیا کہ گھروں میں کوئی اونچی نیچ ہوتی ہے، آخر ملازموں ہی کی شامت آتی ہے، اور بے گناہ یوسف جو تھے وہ قید میں پہنچا دیے گئے، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی بری عورتوں کے اتوار کی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے. جیل میں کیا ہوا؟ یوسف کی ریپوٹیشن ذرا جیل میں دیکھیے گا.
وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّانِ، قید خانے میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کرتا ہوں، یعنی میں اس کو ڈسٹل کر رہا ہوں، شراب بنا رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، اس کو ہائی لائٹ کیجیے۔ کسی نے زبان سے پوچھا کہ تو 32 دشمنوں کے بیچ میں رہتی ہے، یعنی پتھر جیسے سخت دانت ہوتے ہیں نا ہمارے، یہ بعض دفعہ پتھر جیسی چیزیں بھی توڑ لیتے ہیں، تو زبان سے کسی نے پوچھا تو کیسے رہتی ہے؟ تو کہنے لگے اپنی نرمی کی وجہ سے۔ آپ ذرا سوچیے اگر ہماری زبان میں لکڑی ہوتی، ہڈی ہوتی، ہماری پوری زبان میں کوئی ہڈی نہیں ہے، کوئی کانٹا نہیں ہے، یہ نرمی انسان کو اتنا فلیکسیبل کر دیتی ہے۔ 10 گھنٹے کی ٹریولنگ کر لیں، اب تنگی میں بیٹھ کر، آپ کے ساتھ والی سیٹ پہ بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے، آپ اپنی فلیکسیبلٹی کی وجہ سے نہیں تھکیں گے۔ اور جن کو عادت نہیں جھکنے کی اور جو کھڑے ہوں گے وہ 5-10 منٹ کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد اپنے بہن بھائیوں سے لڑنا شروع ہو جائیں گے۔ تو محسن جو ہوتا ہے نا، یہ بہت خوبصورتی زندگی سے خوبصورت کام کر رہا ہوتا ہے، اور نیکی اور تقوی خود چھلکتا ہے، بولنا نہیں پڑتا، بول بول کے آپ نہیں بتا سکتے۔ اور جتنی اللہ کی عظمت آپ کے سامنے آتی جائے گی نا، خیر سے اتنی ہی اپنی عظمت آپ کے دل سے نکلتی جائے گی۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں محسن بنائے۔ آگے دیکھیں گے اب پوری صورت میں حضرت یوسف کو محسن کہا جا رہا ہے۔ پوری صورت میں حضرت یوسف کے ظاہری حسن کا کوئی تذکرہ نہیں، کہیں آپ نے سنا ابھی تک، آگے تک نہیں سنیں گے۔ اس کے باوجود عورتوں کو دیکھا گیا پریگننسی میں سورہ یوسف پڑھتی ہیں، کیونکہ بچہ خوبصورت ہوگا، کہیں نہیں ملتا۔ حدیث سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بہت زیادہ حسن دیا تھا، لیکن جس حسن کا تذکرہ ہے نا وہ محسن ہے۔ اور محسن کیا ہے؟ اندر کا حسن۔ ظاہری حسن وقت کے ساتھ مان پڑ جائے گا، کم ہو جائے گا، بوڑھے ہوں گے نہ چاہیں گے پھر بھی جھریاں آئیں گی، بال کالے کر لیں چہرے کی جھریاں نہیں چھپتی، چھپا لیں جھریاں، اس کو بھی کرا لیں پلاسٹک سرجری، ہر 5-6 سال کے بعد دوبارہ آپ کی عمر کا پول کھلے گا۔ آپ بال رنگتے ہیں، آپ کی جڑیں آپ کا پول کھول دیتی ہیں کہ نہیں یہ رنگے ہوئے بال ہیں، ہر دن یہ جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ حقیقت میں آپ کے بچے خوبصورت رہیں، تو شکلیں تو آپ نہیں بدل سکتے، نہ میں اپنی بدل سکتی ہوں، لیکن ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو محسن بنا سکتے ہیں۔ نبی کی گود سے نکال کر مغربی ماحول کی گود میں ڈالا، اور اب اللہ تعالیٰ یہاں سے یوسف علیہ السلام کے لیے ایک اور راستہ کھولتا ہے۔ گویا کیسے لگتا ہے کہ اب ان کی فطرت کی تعلیم پوری ہو گئی ہے اور اب ہائر ایجوکیشن ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھیے ہائر ایجوکیشن کے لیے انسان کو ڈیڈیکیٹ کرنا پڑتا ہے۔ جو خود کو قید نہیں کر سکتا وہ علم نہیں سیکھ سکتا۔ یاد رکھیے اگر آپ کو خود پہ رحم آتا ہے نا کہ میں کہ یہاں 3 گھنٹے آ کے بیٹھ جاتی ہوں، تو پھر بے شک آپ چلے جائیں، پھر آپ گھر جا کے لیٹ کے آرام سے اپنے کام کریں، سوئیں بیٹھیں، کچھ بھی کریں۔ محسن بننے کے لیے انسان کو تنہائی چاہیے، اور قید سے خوبصورت تنہائی کہیں نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے ائمہ کرام جیل میں قید کیے گئے، آپ نام سنتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد کا اور امام ابن تیمیہ کا، یہ سب اپنی زندگیوں میں جیلوں میں بھیجے گئے۔ ظاہر تو اللہ سبب کوئی اور بناتا ہے نا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ تنہائی بڑی مبارک ہے جو اللہ آپ کو دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خود چلے جاتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ بلائے گئے، تو علم کے لیے اور محسن بننے کے لیے دنیا کی محفلوں اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو تھوڑا سا الگ کرنا پڑتا ہے۔ عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ سارا وقت لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں، اور خاص لوگ ہر وقت لوگوں کے بیچ میں نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں جو لیڈرز ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے باسز ہیں، کیا ہر ایک کی اپروچ میں ہوتے ہیں؟ کتنے ٹائم لینے پڑتے ہیں ان سے ملنے کے لیے۔ تو محسن جو ہوتا ہے نا اس کے لیے بھی تھوڑا سا لوگوں کے لیے ایک بیریئر ہوتا ہے۔ خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ تو شروع سے شروع ہوا تھا، میں قید خانے میں بھی پتہ چل گیا۔ مت بتایا کریں کہ مجھے یہ آتا ہے وہ آتا ہے، آپ کی سسرال میں سب پتہ چل جائے گا کیا ہے۔ بعض بچیوں کی شادی ہونی ہوتی ہے، مائیں تعریفوں کی گل گا رہی ہوتی ہیں، سسرال والے سوچتے ہیں پتہ نہیں اب کیا سونے کا کنگرا آ رہا ہے، بعد میں کچھ نکلتا نہیں ہے وہ کچھ، کیونکہ امیدیں زیادہ ہو چکی تھی، تو بات بگڑتی ہے۔ کر کے دکھائیے، آپ کریں گے نا اگلا آپ کو کہے گا آپ محسن ہیں۔ خود کو محسن کہنے کی بجائے اگلا کہے یہ زیادہ خوبی کی بات ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کو تعبیر سمجھ آ گئی، لیکن یہاں ایک بڑا خوبصورت تبلیغ کا نقطہ نوٹ کیجئے۔ کب سے تھے جیل میں کچھ نہیں پتہ چل رہا، روایت میں آتا ہے 7 سال رہے، لیکن کوئی ان کے ساتھ دین کی بات اس طرح خود سے نہیں چھیڑی کہ راہ جاتے ہیں ان کو باتیں کریں۔ اب ان کو پتہ چل گیا کہ ان کو میری ضرورت ہے، تو کہنے لگے قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا، کہنے لگے
یوسف نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، اور یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا۔ یہ ہے عاجزی، خود نہیں سیکھا، بہت محنت کیجیے، اتنا پڑھنے جاتے تھے، یہ کرتے تھے، کہا نہیں یہ جو میں تمہیں دوں گا نا یہ مجھے اللہ نے دیا ہے، اور اللہ کا دیا کسی کو دے دے بندہ تو اس میں فخر کی کیا بات ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، دراصل در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہم پر اور تمام انسانوں پر ہے کہ اس نے اپنے سوا کسی کا ہمیں بندہ نہیں بنایا۔ اللہ تو ہمارے ساتھ بھی ایسا کرنا کہ ہمیں کسی کا بندہ نہ بنانا، بس اپنا بنانا۔ لیکن وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، پھر بھاگ بھاگ کے عبد الدنیا اور عبد الدینار بنتے ہیں، لوگوں کے بندے بنتے ہیں۔ تبلیغ کر دی، پھر ساتھ ہی ذہن بنائے، یعنی یہاں دیکھیے کہ پتہ کیا چلتا ہے، جب اگلے کو آپ کی ضرورت ہے نا پھر وہ آپ کی بات سن بھی لے گا، تو ماحول دیکھا جس کو آپ کہہ لیجئے، موقع دیکھو، محل دیکھو، پھر بات کرو، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو۔ ایک اور محاورہ ہماری زبان میں بولتے ہیں کہ لوہا نرم دیکھ کر وار کرنا، ٹھنڈے لوہے پہ وار کریں گے اپنے ہی ہاتھ ٹوٹیں گے۔ راہ جاتے تبلیغ کے تیر نہ پھینکا کرے اپنے بچوں پہ اور اپنے گھر والوں پہ، وہ آپ کی بات کی بالکل قدر نہیں کریں گے۔ انہوں نے بات کہاں سے شروع کی کہ میں نے چھوڑ دیا اپنے بزرگوں کا، وہ جو دوسرے لوگ تھے ان کا طریقہ چھوڑا، پھر مجھے ایمان ملا۔ یہ بھی ایک بہت خوبصورت بات ہوتی ہے، اللہ نے ان کو رشتہ داروں سے تھوڑا دور کر دیا تھا۔ ہو سکتا ہے کنعان میں رہ رہے ہوتے تو ان کی شادیاں، منگنیاں، پارٹیاں اور دعوتیں اور ان کی اور ہی چیزیں اٹینڈ کرتے رہتے۔ ہم جب اپنے بہت بڑے خاندان کے ساتھ ہوتے ہیں نا تو موسٹلی ہمیں وہی اتنی بڑی فورس لگتی ہے، کچھ ہے اس میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی عنایت سے ہم 13ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ اس پارے کے بارے میں چند باتیں۔ پارہ نمبر 13، اس کا بنیادی تھیم ہے راضی برضا، دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیجئے ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان۔ ہم اس پوری صورت میں حضرت یوسف اور حضرت یعقوب اور ان کی فیملی کے ناطے سے کئی ایسی چیزیں دیکھیں گے کہ جس کا تعلق تقدیر کے ساتھ ہے، اس پہ انشاءاللہ آپ نے غور کرنا ہے۔ آپ کے لیے ایکٹیویٹی یہی ہے کہ اس پورے پارے میں سے تقدیر سے ریلیونٹ جو بھی بات ہوگی اس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے، اور انشاءاللہ اینڈ پہ جا کے ہم سورۃ رات کے بالکل آخری آیتوں میں سے ایک جگہ کوشش کریں گے اگر وقت نے اجازت دی کہ ایمان بالقدر پہ کچھ بات کر سکے۔ پھر اگلی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس اس بارے میں سے چند سوال جن کو ہم رکھیں اپنے ذہن میں۔ کن سوالوں کا جواب ہمیں اس بارے سے ملے گا؟ یہ حصہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس سوچ کے ساتھ کرتے ہیں کہ بعض دفعہ ہمارے ذہنوں میں کچھ سوال ہوتے ہیں اور یاد نہیں آتا کہاں پڑھا تھا، تو آپ جب بھی فیوچر میں اپنے نوٹس میں سے صرف یہ سوالات پڑھیں گی تو انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب ملے گا۔ تو پہلا سوال جس کا جواب اس بارے میں ہے وہ کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو پلٹایا جا سکتا ہے؟ دوسرا سوال، از بادشاہ مصر نے حضرت یوسف کو کیوں بلوایا؟ پھر اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکل کر کہاں بھیج دیے گئے؟ پھر نیکسٹ کوسچن ہے، بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر اتنا اعتماد یوسف کی کس خوبی کی بنا پر کیا؟ پھر اگلا سوال ہے، جن بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا کیا یوسف نے ان سے انتقام لیا؟ اگلا سوال، قصہ یوسف اور اخوان یعنی یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے کا انجام کیا ہوا اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ اگلا سوال سورۃ رات کے ناطے سے، کیا ہر قوم کے لیے اللہ نے نبی بھیجے؟ اگلا سوال، بادلوں کی گرج کے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ دلوں کا اطمینان کیسے حاصل ہو؟ کیا تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے؟
حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعائیں مانگی؟ کیا ستاروں سے قسمت کا حال معلوم کیا جا سکتا ہے؟ کون سی 7 آیتیں ہیں کہ جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان سب سوالوں اور اس سے بھی زیادہ جو چیزیں ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں ان کے جواب لینے والا بنا دیں۔ آئیے پارہ شروع کرتے ہیں۔ اس پارے میں بھی چونکہ شروع میں سٹوری چل رہی ہے حضرت یوسف کی، تو مور لائکلی ہم کہانی کے انداز میں اس کو پڑھیں گے۔ آیت نمبر 54 سے، وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس کو اپنے لیے خاص کر لوں، اسپیشل بنا لوں، سیکٹری بنا لوں۔ یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ حضرت یوسف کون تھے؟ مسلمان تھے۔ بادشاہ کون تھا؟ نان مسلم تھا۔ اور عموماً دیکھا جاتا ہے کہ مسلمز بیچارے بادشاہوں یا نان مسلمز کے پیچھے پھرتے ہوئے دکھتے ہیں، جبکہ یہاں بادشاہ کہہ رہے کہ آؤ میں اس کو اپنے پاس اپنا پرسنل سیکٹری بنا لوں۔ کیوں؟ خوبی دیکھیے، کس لیے کہ ان کو حضرت یوسف کے اندر وہ کردار دکھا تھا جو حقیقت میں کسی بھی لیڈر کو اپنے ساتھ کام کرنے والوں میں دیکھنا مطلوب ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام امین بھی تھے۔ یہ تھوڑی سی باتیں پڑھ کے ہم ان کے کردار پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں، یعنی یوسف کا انٹرویو ہوا، INS کا انٹرویو ہوگا کوئی، اور بادشاہ نے ان کو پوری لائف کا ویزا دے دیا کہ آ جاؤ بس۔ کہنے لگے آپ کی ہم بہت عزت کریں گے اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔ ہائی لائٹ کیجئے گا بادشاہ کا یہ جملہ کہ ہم آپ کو با امانت سمجھتے ہیں، مکین امین، کہ آج کے مسلمان بھی یہی ریپوٹیشن رکھتے ہیں؟ کہ آج غیر مسلم ملکوں میں ہماری پروڈکٹ اسی یقین کے ساتھ منگوائی جاتی ہیں کہ جو سیمپل دکھایا ہے وہی انشاءاللہ چیز آئے گی؟ نہیں، یہ چیزیں ہیں جو مسلمانوں کی عزت کو کم یا زیادہ کرتی ہیں، جس کو ہم یہاں دیکھیں گے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ آپ میرے پاس نامینیٹڈ ہیں۔ یوسف نے انکار نہیں کیا بلکہ اپنی خوبی کو پہچانتے ہوئے کہا، یوسف نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم رکھتا ہوں۔ کیوں خزانہ مانگا؟ تاکہ پہلے اپنا بینک بھروں، ساری دنیا کے بینکوں میں اپنے اکاؤنٹس کھلواؤں اور پھر کچھ سال کے بعد بھاگ جاؤں اور آپ ساری زندگی مجھے پکڑتے رہے۔ ہر کس نے کس ملک کے خزانے لے رہے ہیں جہاں بھی قحط آنے والا تھا؟ یاد رکھیے گا، ڈوبتی نیا میں کوئی نہیں چلتا۔ حضرت یوسف نے اس خواب سے سمجھ لیا کہ اب اس ملک میں بہت سخت مشکل آنے والی ہے، اور یوسف علیہ السلام جو تھے یہ منی مینجمنٹ کرتے تھے۔ اس پہ ایک پوری سیریز ہے، آپ کو کبھی موقع ملے تو ضرور فائدہ اٹھائیے گا کہ کس طریقے سے اسلام کا اکنامک سسٹم ہے کہ جو اکنامک ڈس آرڈر کو چینج کر کے حقیقت میں دنیا میں فلاح و بہبود لا سکتا ہے۔ آج تو ہم سارے ٹریپ ہیں، آج سود اور ربا کے جو نظام میں ہم سب جکڑے ہوئے، نہ انفرادی طور پہ خوش ہیں، نہ اجتماعی طور پہ پوری حکومتیں قرضوں میں پڑی ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ مسلمانوں کے اکنامک سسٹم چھوڑنا ہے۔ یہ پورا اسلام A to Z کا ایک باب بنتا ہے کہ اس کو اگر ہم سامنے لائیں دنیا میں تو لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے لوگوں کے لیے۔ تو حضرت یوسف کو پتہ تھا کہ میرے اندر یہ کوالٹی ہے، تو کہا کہ میں یہ کام کر لیتا ہوں، آپ فکر نہیں کریں، یہ میں کام کروں گا اور امانت میں خیانت نہیں کروں گا۔ اور ہوا کیا؟ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کر دی۔ وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے، اور ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، اور نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ یہ ہے وہ ٹائٹل جو آج کے مسلمان کو لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنے مشکل حالات سے گزارا، کہاں سے کہاں گئے، سب سے کٹ کر اللہ نے ان کو اپنا بنا لیا۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مشکل حالات میں دوسرے لوگوں سے سیکھنا بولنا سکھایا۔ اب دیکھیے بعض دفعہ ہماری زندگی میں یہ جو اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں نا، ایسے ہی شادی کرا کے لے آتے ہیں لوگ ادھر، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہائے یہ تو قید ہے،
قید نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی حکومت ہے اگر آپ نے وہی کام کیا جو یوسف نے کیا تھا۔ اور برے حالات میں ہر شخص پہچانا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو صرف اپنی خواہشوں کی وجہ سے آپ کے گرد جمع ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے چھٹتے ہیں، ان کو آپ کے اوپر آنے والی مشکل میں، اپنی جان مشکل میں آتی ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اصل میں ان حالات میں جو اللہ نے یوسف کو دیا وہ تھا اپنا توکل۔ اللہ سب سہاروں سے بے نیاز کرنا چاہتا ہے انسان کو۔ ہم لوگوں کی بھیڑ میں رہتے ہیں نا تو ہمارے اندر اخلاص نہیں آتا، ہمیں وہ لوگ نظر آتے رہتے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں اور وہ اللہ نہیں نظر آتا جو دور ہوتا ہے۔ پھر ہماری توقعات لوگوں سے ہوتی ہیں، محبتیں ہوتی ہیں، لیکن ایک مقام زندگی میں آتا ہے سب چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ وقت کسی مجبوری کا ہو سکتا ہے، کسی دکھ کا ہو سکتا ہے، اور اس وقت پھر جب اگر آپ کی اللہ سے دوستی ہو گئی تو اللہ آپ کو تھام لیتا ہے۔ پھر محفلوں سے زیادہ آپ کو تنہائیاں اچھی لگتی ہیں، پھر آپ مسکراتے ہیں، پھر ڈپریشن آپ سے بہت دور چلا جاتا ہے، اور اس وقت پھر آپ کہہ لیجئے کہ اب لائن پہ آگے۔ ہم سب اپنا محاسبہ کریں، جب کوئی مشکل آتی ہے تو سب سے پہلے کس کے پاس جاتی ہوں؟ شوہر کو بتاتی ہوں، بیوی کو بتاتا ہوں، کہاں جاتا ہوں؟ کہ اللہ سے بات کرتا ہوں۔ جس کو جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کو مشکل میں وہی یاد آتا ہے۔ یوسف کو اللہ یاد آتا تھا، اللہ نے ان کو اپنا آپ دیا، اس طریقے سے خیر پھوٹی کہ یوسف آج مصر کے تخت پہ، ذرا آج سوچئے، آج ایجپٹ کیا ہے؟ مسلم کنٹری ہے، اس وقت مسلم کنٹری نہیں تھا۔ اس کے پیچھے بہت ہسٹری ہے، میں نے ڈیٹیل سے سنائی تھی سبیل الجنہ میں، کہ آپ نے کبھی غور کیا کہ آج ایجپٹ مسلم ملک کے نام پہ ہے، اور حضرت یوسف کے دور میں وہاں بادشاہ جو تھا کافر تھا۔ یہ حضرت یوسف تھے کہ جس کے ذریعے ایجپٹ کا رخ بدلا اور وہاں اسلام آیا۔ ہم تو سنتے نہیں، ہمیں اتنا وقت بھی کہاں ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جس طرح زلزلوں کے بعد اکثر پہاڑوں میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، خیر ہوتی ہے۔ زمین کے اوپر جب سیلاب آتا ہے تو اس کے بعد زمین زرخیز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ ہماری ذات میں زلزلے آتے ہیں، ہم پہ الزامات لگتے ہیں، ہمیں بہت کچھ ٹھوکریں ملتی ہیں، لیکن اس کے بعد ہمارا خیر باہر آتا ہے، پھر مزہ آتا ہے۔ حضرت یوسف اب بالکل وہ ایک کریم بن چکے تھے کہ جو اب دوسروں کو نفع دینے کے قابل ہو، اور اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے چنا اور بادشاہ نے ان کو کام دیا، ٹھیک ہے کریے۔ اور اتنا ٹرسٹ لے لیا حضرت یوسف نے کہ بادشاہ نے سب کچھ ان کو دے دیا، کرتا دھرتا تم ہو۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے اوپر پورا ٹرسٹ ہو، اور اگر آپ انموجیاں کرنے والے ہوں تو پھر بات نہیں بنتی نا۔ تو اب حضرت یوسف کی زندگی کا وہ دور شروع ہو رہا ہے کہ پچھلی زندگی کے سارے صبر جو تھے نا اب اس کا ریٹرن ملنے والا ہے۔ کل تک وہ لوگ جو آپ کو اپنے راستے کا روڑا سمجھتے تھے اب آپ کے سامنے بھیکاری بنائے گئے۔ واقعی ایسی ہوا، وہی خواب کا سلسلہ ہوا کہ ساری دنیا میں ارد گرد میں، مصر کے ارد گرد کے جو لوگ تھے وہاں قحط آیا، لوگوں کو چونکہ نہیں منی مینج کرنی آتی تھی، کھا پی کے ختم کر دیا۔ جب قحط آیا تو سوائے ایجپٹ کے کہیں بھی غلہ نہیں تھا، ارد گرد بات پھیل گئی۔ اب حضرت یوسف نے ایسے وقت میں کوئی چیزیں مہنگی نہیں کر دیں کہ آؤ پھر ہمارے پاس، اب تو ہم کماتے ہیں، ہماری مینوپلی ہو گئی، تمہاری تو ضرورت ہے، تم ہم سے آؤ گے۔ بلکہ ایسے موقع پہ پھر انہوں نے کیا کیا؟ عام اعلان کر دیا کہ ارد گرد کے ملکوں کو بھی ہم خیر دیں گے، کوٹا سسٹم کر دیا۔ اب یہ ساری کہانیاں ہم دیکھیں، قرآن میں یہ کہانی نہیں ملتی، گیپ سب کو فل کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ قرآن کا اصل مقصد جو ہے وہ ہدایت ہے، لیکن کہانی کو سننے کے لیے اس کے کچھ باتیں سمجھنی پڑتی ہیں۔ حضرت یوسف کے سامنے اب ان کے بھائی ہیں، آپ ذرا اس کو دکھ دل کے ساتھ سوچئے اور خوش ہو کے سنیے کہ اگر کسی نے آپ کو کوئی دکھ دیا تو مبارک ہو آپ کو، اس نے آپ کو صبر اور شکر کا موقع دیا، اور اگر آپ محسن بن کے ان کے ساتھ کریں گے تو وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ کیسے؟ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُف، یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے سامنے حاضر ہوئے۔ اس نے ان کو پہچان لیا مگر وہ اس سے ناآشنا تھے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ مومن کے ساتھ فراست ہوتی ہے، وہ لوگوں کو پہچان لیتا ہے، ان کا اندر شیشے کی طرح اس کو دکھ رہا ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ لاوالی ہوتے ہیں، لاشعور ہے۔ اور دوسری ایک اور وجہ، وہ تو کنویں میں چھوڑ چھاڑ کے یوسف کا کام ختم کر چکے تھے نا، وہ کبھی سوچ سکتے تھے کہ یوسف تخت پہ ملے گا؟ کبھی زندگی میں کسی نے آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہا ہو، پھر اللہ آپ کو عزت دے دے تو اس کی تو گھگی بن جاتی ہے۔ آپ کی زندگی میں کئی ایسے معاملات آئیں گے، لوگ کہیں گے بس اب اس کو کہاں خیر ملنی ہے، کیسے ہوگا، وہ ہوگا، اب اس کو کس نے دینا ہے۔ مثال ایک لڑکی، اس کی شادی ہوئی، رشتہ ٹوٹ گیا، طلاق ہو گئی، پھر شادی ہو گئی، ٹوٹ گیا، کچھ نہ کچھ معاملات زندگی میں چلتے ہیں نا۔ لوگ کیا سوچ لیتے ہیں، اب کہاں اس کی شادی ہونی ہے، اب اس کو کس نے دینا ہے،
اور وہ سوچتے ہیں ہاں کسی جگہ جا کے کوئی نرس لگ جائے گا اور کوئی یہ کر دے گا. لیکن یاد رکھیے جس کی نظر اللہ کے خزانوں پہ ہوگی اللہ اس کو خود دے گا. اصل بات ہے محسن، تقوی سے بڑھ کر احسان کا درجہ. اور یہی ہوا، یوسف ان کو پہچان گئے. پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروایا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا. ان سے کہانی سن لی. انہوں نے کہا ایک بنجامین نام کا بھائی بھی ہے. اب یوسف اتنے سال سے اپنے بھائی سے جدا تھے، چھوٹے سے، تو ملنا چاہتے تھے. کہا دیکھو اس کو لے کے آنا، دیکھتے نہیں ہو میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور میں کیسا اچھا مہمان نواز ہوں. اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے غلہ دینے کو نہیں، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا. انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں اور ہم ایسا ضرور کریں گے. کیا گلٹ دکھ رہا ہے؟ دل کی چوری ہے نا کہ پہلے ایک بھائی کی تم حفاظت نہیں کر سکے تو اب دوسرے بھائی کو باپ ہمارے ساتھ کیسے جانے دے گا. تو کہنے لگے کوشش تو کر لیں گے. یوسف نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان میں ہی رکھ دو. یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان لیں گے اور اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے. عجب نہیں کہ پھر پلٹے. احسان کرنا بھی چاہتے تھے اور ان کی ایمانداری کا جائزہ بھی لیتے تھے کہ واپس آتے ہیں کہ نہیں. دیکھیے بعض دفعہ کسی کی کوئی چیز آپ کے پاس رہ جاتی ہے نا تو پھر آپ وہ دینے کے بہانے آتے ہیں اور پھر آپ جڑ ہی جاتے ہیں. تو حضرت یوسف ان کے اوپر انعام کرنا چاہتے تھے. ہم ایسے وقتوں میں کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں آگے کوئی تانا دیا حضرت یوسف نے بھائیوں کو، پکڑ لو ان کو قتل کے مقدمے میں، پولیس کو بلاؤ لے جاؤ، انہوں نے مجھے قتل کرنا چاہا. نہیں، وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. محسن کو اللہ سے اجر مل رہا ہوتا ہے، وہ بندوں سے نہیں لیتا. اور یہی ہوا جو یوسف کو یقین تھا. کہا کہ عجب نہیں کہ وہ پھر پلٹے. اب بھائی واپس گئے. جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا. دیکھیے یہاں سے مینٹیلٹی، یہ نہیں پہلے کہا کہ دیا. یہ ہوتے ہیں نیگیٹو لوگ. دعا کیجئے نیگیٹو تھاٹ سے اللہ بچائے. کچھ لوگوں کی سوچ الٹی ہوتی ہے. اچھا بھی کر لو نا تو ایک چھوٹی سی بری بات ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کر دیں گے، بجائے اس کے یہ بات شروع کرتے کتنا اچھا کیا، یہ ہوا، ہاں آئندہ انہوں نے کہا کہ بھائی کو لاؤ. تو آپ دیکھیے کہ بعض عورتیں اس طرح کی شکایتی ہوتی ہیں. سارے دن کا تھکا ہوا شوہر آتا ہے، کوئی خیر کی بات ان کی زبان سے نہیں منہ سے نکلتی. آتے ہی کوئی بات کریں گی تو بری کریں گی، چاہے وہ کوئی مادی چیز ٹوٹنے کی یا پانی گرنے کی آ گئی یا بچے کی یا سسرال کی. اپنے رویوں کو احسان مند بنائیں. یاد رکھیے شکر والا دل ہوگا نا تو آپ کو بڑی خیر ملے گی. ایک ہوتی ہے سیدھی سراہی اور ایک ہوتی ہے ٹیڑھی. آپ نے کبھی پانی لینا ہو کیسے لیتے ہیں؟ کولر کے اوپر جا کے گلاس رکھ دیتے ہیں، کبھی نہیں ملے گا. آپ کو کولر کے نیچے لینا پڑے گا، رکھنا پڑے گا. یہ عاجزی چاہیے ہوتی ہے علم کے لیے بھی اور خیر کے لیے. خیر اور حکمت اور محبت اور فہم عاجز لوگوں کو ملتا ہے، جن کا اندر ٹوٹا ہو تھوڑا سا نیچے لگنا پڑتا ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کردار دکھا رہا ہے کہ یہ مورلی اور اخلاقی طور پہ یوسف سے نیچے تھے. ایسی تو باپ کو زیادہ محبت نہیں تھی یوسف سے. خیر لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. یہ جملہ کیوں بولا؟ وہی بات ہے نا، انسان کو خود احساس ہوتا ہے کہ ہم پہلے غلط کام کر چکے ہیں. باپ نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اور اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. کتنے سال صبر کیا یعقوب نے یہ بات کہنے سے پہلے. ہم تو فوراً بات جھٹ سے کر کے اگلے کے منہ پہ مارتے ہیں نا. یہ جملہ پہلے نہیں بولا، دوبارہ موقع آئے. اسے ایک بہت عمل کی بات نوٹ کیجیے اپنے بچوں اور اپنے کولیگز کے معاملے میں. کوئی اگر غلط کام کر دیتا ہے نا تو اس کو دل میں رکھ لیں. پھر جب دوبارہ موقع آئے، چاہے 2 دن بعد آئے، 4 دن بعد آئے، مہینے بعد آئے، پھر وہ بات کریں. وہ کہتے ہیں ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکرا. وقت پہ نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی، بے وقت کی پڑھیں گے تو وہ صرف سر ٹکرانا ہوتا ہے. اس لیے ہر وقت تانے مینے دے کر اپنی بات کی ویلیو کو کم نہ کیا جائے. اور کہہ رہے ہیں کہ تم کیا حفاظت کرو گے، وہ تو اللہ کرے گا. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی ان کو واپس کر دیا گیا. یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس کر دیا گیا. بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد یعنی سامان لے کر آئیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک اونٹ بھر کر وزن اور بھی زیادہ لے کر آئیں گے. اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا.
ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، ہاں مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ۔ یہاں سے تقدیر کا نقطہ نوٹ کیجیے گا۔ یعقوب علیہ السلام نبی بھی تھے، باپ بھی تھے اور چوٹ کھائے ہوئے تھے۔ ایک بیٹے کو بچوں نے اپنی ناسمجھی کی وجہ سے باپ کی نظروں سے دور کیا تھا۔ کہنا بڑا آسان ہے، آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ آپ ذرا اپنے کسی 2 بچوں کا نام لے کے لکھیں کہ آپ کے 4 بچے تھے، ان میں سے ایک بچہ 2 بچوں کی وجہ سے کڈنیپ ہو گیا ماضی میں۔ کیا آپ آج تک اس کو بھولیں گے؟ کبھی نہیں بھولیں گے۔ جب آپ اس بچے کو دیکھیں گے آپ کو اپنا پہلا بچہ یاد آ جائے گا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا۔ یعقوب کا کتنا بڑا دل تھا کہ اپنے بیٹوں کو برداشت کرتے رہے، حالانکہ ان کی وجہ سے ایک بیٹا اتنے سال سے جدا تھا۔ کتنا روئے ہوں گے یعقوب اور کتنا دکھ ان کو ہوا ہوگا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ وہ اللہ کے نام پر ان کو دوبارہ واپس لے جانے کی بات کریں اور کہہ رہے ہیں کہ تم گھیرے جاؤ۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن کوشش پوری کرتا ہے کہ میں تدبیر کروں، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ اگر سب کچھ کرنے کے بعد بھی مجھے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو میرے اللہ کا یہ حکم تھا۔ مثلا لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو آیت الکرسی بھی پڑھی تھی پھر بھی چوری ہو گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ پورا پرہیز بھی کرتے ہیں لیکن آپ پھر بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو تقدیر پر ایمان بندے کو سکون اور خوشی دیتا ہے۔ تدبیر اور تقدیر یہ 2 باتیں یاد رکھیے گا۔ ایک چیز کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں سب کچھ میں خود کر سکتی ہوں، اور ایک آپ کہتے ہیں سب کچھ ہی اللہ نے کرنا ہے۔ یہ 2 بڑے ہوئے رویے ہیں۔ اس کو تاریخ میں 2 فرقوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک قدریہ تھے، قدریہ کہتے تھے وی کین ڈو ایوری تھنگ، قدیر ہے ہم خود کر لیں گے، وی کین ڈو ایوری تھنگ، تدبیر سب کچھ ہے۔ دوسرے تھے جبریہ، کہتے تھے نہیں مجبور کل ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبریہ اور قدریہ کا تقدیر اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ اصل تقدیر کیا ہے کہ بندہ اور رب، اس کی دونوں کی بات چلتی ہے۔ آپ کو اس پہ ایک چھوٹا سا نوٹ اینڈ پہ دوں گی تو وہاں آپ نوٹ کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ بات کلیئر ہوگی۔ ابھی کہانی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ پھر اس نے کہا میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، ہاں مگر میں تم کو اللہ کی مشیت سے نہیں بچا سکتا۔ تقدیر نوٹ کیجئے، حکم اس کے سوا کسی کا نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو بس اسی پہ کرے۔ کیوں کہا لگ جاؤ کہ کہیں نظر بد نہ لگ جائے، لیکن ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں انسٹرکشنز تو دیتا ہوں لیکن ہوگا وہ جو میرا رب چاہے گا۔ اور واقعہ بھی یہی ہوا۔ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں مختلف دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ ہاں بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ تو آپ بھی کبھی نہ لڑیں۔ ایک جملہ لکھ لیں تقدیر کے معاملے میں کہ تقدیر کو ماننا ہے، اسے لڑنا نہیں ہے۔ ایکسیپٹ اٹ، ڈونٹ فائٹ اگینسٹ اللہ تعالیٰ۔ مجھے ایسا کیوں بنایا، میری آنکھیں ایسی کیوں ہیں، میرا قد ایسا کیوں ہے، میں گوری کیوں۔ بعض کو تو ماں باپ ہی نہیں پسند ہوتے، وہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ بھی گورے ہوتے اور وہ انگلش بول رہے ہوتے اور بڑے ڈیسنٹ ہوتے، مان لیجئے۔ بعض کو شوہر نہیں پسند، بعض کو بیویاں نہیں پسند، بعض کو اپنی بہو نہیں پسند۔ تو جتنا تقدیر سے لڑیں گے اتنے بے چین رہیں گے۔ ایک دفعہ کہہ کے دیکھیے رضیت باللہ ربًا، میں راضی اپنے رب کے رب ہونے پہ جو اس نے میرے لیے ڈیسائیڈ کیا۔ دیکھیے سب سے پہلے آپ کو اس سے سکون کا احساس ہوگا۔ اب لوگ اس سارے معاملے کو جب سمجھ کے گئے تو آگے کیا ہوا اب دوسری دفعہ نوٹ کیجئے گا، یہاں لکھ لیجئے وَلَمَّا دَخَلُوا پہ اب سیکنڈ انٹری ہے ان کی مصر میں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ یوسف، یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں ہی تیرا بھائی ہوں جو کھو گیا تھا۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے۔ نوٹ کیجئے کتنے سال بعد بھائی ملا، پھر بھائی سے بیٹھ کے باتیں ہوئی۔ اس سے لگ رہا ہے کہ اس چھوٹے بھائی کو بھی ٹارچر کرتے تھے، تبھی تو بھائی نے کہا غم نہ کرو۔ یہاں ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے، فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ عموماً 2 بہنیں ملتی ہیں تو کیا باتیں کرتی ہیں؟ دکھ سکھ۔ اور جس دن ساری بہنیں سمر میں مل جائیں تو اللہ کی پناہ، کتنی ساسوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں جب 4 بہنیں جمع ہو جاتی ہیں، اور کتنے بیچارے لوگ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں ہماری باتوں پہ۔
خوبصورت طریقہ بتایا کہ بھائی بہنوں میں بیٹھ کے دکھ سکھ نہ کیا. ہم کہتے ہیں اور سناؤ کوئی دکھ، وہ کہہ رہے ہیں فلا تبتئس. وہی بات یہاں یاد رکھیے، جو اللہ کو سنا لیتا ہے پھر وہ دوسروں کو نہیں ڈھونڈتا. فلما جہزہم بجہازہم، جب یوسف ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگے تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا. پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو. انہوں نے پلٹ کر پوچھا، بھئی تمہاری کیا چیز کھو گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا کہ بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا. اور اس کے خدمتگاروں نے کہا، جو شخص لا کر دے گا اس کو 1 وزن اونٹ کے برابر سامان ملے گا اور میں اس کا ذمہ لیتا ہوں. ان بھائیوں نے کہا، اللہ کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے کہا، اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے. ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے. تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے اس کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برآمد کی. اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی. اس کو بھی نوٹ کیجئے، یہ بھی ایمان بالقدر ہے کہ جب اللہ کسی کی خیر چاہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود بخود اسباب بناتا ہے. اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت تک ایجپٹ میں اسلامک لاس نہیں تھے، کیونکہ دین ابراہیمی میں چور کی سزا یہ تھی کہ اس کو 1 سال کے لیے قید کر لیا جاتا تھا یا غلام بنا لیا جاتا تھا، جبکہ ملک کے اندر جو قانون تھا اس میں ایسا نہیں تھا. تو حضرت یوسف نے انہیں کہا کہ ہم اسلام کا نظام نافذ کریں گے اور ایسا ہی کریں گے جیسا کہ آپ کے دین میں ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بڑا خوبصورت کمنٹ دیتے ہیں کہ نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم. ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے. اس کو ہائی لائٹ کر لیں گے نا، کبھی تعصب نہیں آئے گا آپ کا اپنے دل میں اپنے استادوں کے بارے میں. جی میرے استاد سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، ان سے اچھا تو کوئی پڑھا نہیں سکتا، جو ان کا سٹائل ہے وہ تو کسی کا نہیں، جو یہ بتاتے ہیں تو وہ کوئی نہیں. یہ بھی ایک تعصب کی بدترین قسم ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ خیر بہت ہے اللہ کے پاس. زمین کو جتنا گہرا کھودتے جائیں اتنا میٹھا پانی آتا جائے گا. اور اگر آپ کو یہ خیال ہے نا کہ آپ کے بچے نکمے اور آپ بڑی اعلیٰ ہیں تو بھول جائیے. ہر بچہ اپنے ماں باپ سے آگے نکل جاتا ہے، نہ چلے تو دنیا کا نظام کیسے چلے؟ آپ سوچیے کہ آپ کے بچے نکھٹو ہوں اور بالکل بیکار سے ہوں تو کیا آپ کی نسل آگے بڑھے گی؟ تو فوق کل ذی علم علیم ہمارے دلوں کو کھلا کرتا ہے. فائدہ اٹھاؤ، ایک فائدہ اٹھایا اب دوسرے سے اٹھاؤ، تیسرے سے اٹھاؤ. دیکھو تعصب سے پٹے ہو گئے. بعض دفعہ ہم اتنا زیادہ لوگوں کو قید میں کر دیتے ہیں کہ ان بیچاروں کو گلٹ ہونے لگتا ہے اگر وہ کسی دوسرے کی بھی بات سنیں. تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے علم کا تعصب ختم کر دے. قالوا یسرق فقد سرق اخ له من قبل. ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے. سوچئے کس کو کہہ رہے ہیں؟ ان کو تو نہیں پتا یہ یوسف ہے، لیکن ان کے سامنے ان کی چوری کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ یوسف نے کون سی بات چوری کی ہوگی؟ روایت میں آتا ہے کہ یوسف بچپن میں جا کے اپنے حصے کی روٹیاں جو تھی وہ فقیروں کو دے دیتے تھے، صدقہ کر دیتے تھے. تو اس پہ ان کے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ جی روٹیاں چوری کر کے کھلاتا ہے. بچپن کی باتیں رشتہ دار نہیں بھولتے، چاہے ساری دنیا آپ کو بھلوا دے. یاد رکھیے اسی لیے سب سے مشکل ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں کو تبلیغ کرنا، اور بہت سارے لوگ صرف اس لیے ان سے بات نہیں کرتے کہ جی 900 چوہے کھا کے بلی حج کو گئی. اور آپ ذرا یوسف کا تحمل دیکھیے کہ یوسف ان کی یہ بات سن کر پی گیا اور حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے منہ در منہ مجھ پر جو الزام لگا رہے ہو، اللہ اس کی حقیقت کو خوب جانتا ہے. پی جائیے آپ بھی، کوئی آپ کے منہ پہ بھی آپ کو برا کہتا ہے نا، ایک دفعہ پی جائیں، پی کے دیکھیں وہ گھونٹ آپ کو کتنا ایمان دے گا. کل یا ایھا العزیز. ادھر کیا کہہ رہے ہیں؟ چور، اس نے چوری کرا. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے سردار ذی اقتدار. کیا ایسے نہیں ہوتا انسانوں میں؟ زبان دل میں ہم ان کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ سو رہے ہوتے، زبان سے کہتے ہیں جی امی جی آ گئی، میں آپ کی بات سنتی ہوں. ساس کے لیے دل میں کیا کچھ سوچتے ہیں اور زبان سے ان کی کیا گنگا رہے ہوتے ہیں. رشتوں میں عموماً لوگ اس قسم کی دوغلی پالیسیاں اختیار کرتے ہیں.
اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجئے، وہ آپ کو بڑا ہی نیک، ہم آپ کو بہت ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں۔ یوسف نے کہا پناہ بخدا، اور دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ یعنی اللہ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ یوسف کے پاس پھر بنیامین جو تھے رہ گئے۔ یہ نوٹ کیجئے گا، اللہ آپ کے لیے اسباب پیدا کرے گا، ایک دفعہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو کے دیکھیے۔ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا، تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، تعصب دھڑک رہا نا، سگے سوتیلے کا فرق رہتا ہے، چاہے انسان جتنی مرضی جان مار لے، یہ ایک حقیقی بات ہے جب دل چھوٹے ہیں، لیکن جہاں دین آتا ہے تو سگے اور سوتیلے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بعض دفعہ سوتیلا سگے سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہیں کر سکتے تھے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں کہ ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ پہلے کیوں نہیں کہا جب بھیڑیے کا خون لگا کر لائے تھے کہ جا کے ذرا گاؤں میں دیکھ لیں، جنگل میں کسی اور کو نے بھی دیکھا تھا یوسف کو بھیڑیے کو کھاتے ہوئے۔ دیکھیے جب بندہ سچا ہوتا ہے نا، ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی بے گناہی ثابت کروں۔ باپ نہیں من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے جی، ایک اور خوبصورت صورت شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ چلیے سورۃ الرعد، چند باتیں سورت کے بارے میں۔ سورۃ رعد ترتیب کے اعتبار سے 13 نمبر کی سورت ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 96 نمبر کی سورت ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آخری دور کی سورت ہے جس کے اندر ہمیں توحید کے بہت خوبصورت اشارے ملتے ہیں۔ اس کا دور بھی کچھ وہی ہے جو کہ مکی دور کا بالکل آخری دور تھا، جس میں مسلمانوں کو ٹارچر بھی دیا جا رہا تھا اور دلائل اور معجزے بہت مانگے جا رہے تھے۔ 6 رکوع ہیں اور 43 آیات ہے۔ اس سورت کا نام رات جو ہے، سورت ہی کے اندر ایک لفظ ہے، کڑک کو کہتے ہیں، تھنڈر سٹارم جو ہوتا ہے، یعنی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہوا ہے کہ کائنات کی وہ چیزیں جو ہمیں بظاہر بے جان اور بے حس دکھتی ہیں ان کے اندر بھی سینس ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ بہت ہلکی پھلکی سی صورت ہے، اور اس کے اندر بھی پیغام ہمارے لیے توحید اور شرک کا فرق ہے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے۔ اس کو ہائی لائٹ کیجئے۔ ایسے لگتا ہے کہ آج کا دور بھی بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی دوسری تصویر ہے۔ جیسے آج دین اجنبی لگتا ہے، صاف ستھرا دین جو ہے وہ لوگوں کی نظروں میں بالکل مشکوک ہو گیا، اور لوگوں کے بنائے ہوئے کئی دین جو تھے عام ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی کے دور میں جب آپ نے توحید کی سچی دعوت پیش کی تو لوگوں نے اس کو بالکل بھی اسی طرح قبول نہیں کیا جیسے کہ کرنا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ غم نہ کیجئے، اکثریت نہیں مانتی تو نہ مانے، آپ اپنے رب کی تعریف کرتے رہیں۔ کون رب؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہیں۔ یہ آسمان ان سہاروں پہ کھڑا ہے جو ہمیں نہیں دکھتے، تو کیا ہم اس ذات پر یقین کرتے ہوئے اپنے معاملات اللہ تعالیٰ پہ نہیں چھوڑ سکتے؟ کبھی بھی آپ کو کوئی کام مشکل لگے نا،
یا آپ اپنے لیے بہت ڈپریس ہوں تو سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو اس آسمان کو بھی کھڑا کیا ہوا ہے، تو اگر آپ مجھے بھی کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے ایک دم آپ کو اللہ تعالیٰ پہ بہت زیادہ پیار آئے گا اور بہت زیادہ محبت بھی آئے گی، اور آپ کہیں گے کہ واقعی میرا رب جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے. مومن کی زندگی میں اللہ کے فیصلوں پر اسی طرح دل جمع ہوتا ہے اور اس کا دل ٹھکا ہوتا ہے جیسے کہ یہ آسمان ٹھکا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہی محبت دے دے. وہ پھر تخت پر چلا گیا، یعنی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں گئے؟ ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا اور اس نے آفتاب و ماہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا. اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے. وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے. شاید کہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کرو. ہمیں ایک چھوٹا سا گھر آرگنائز کرنا پڑ جائے جان پہ بن جاتی ہے، مشکل میں پڑ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہائے یہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا. ذرا آپ اس کائنات کی یہ مینجمنٹ پہ غور کریں تو حیران ہو. کبھی وقت ہو نا تو آپ کو وہ ساری ویڈیوز دکھاؤں جو کہ میں اکثر دیکھتی ہوں، اور میں سوچ میں پڑ جاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو اتنے کاموں کو کس طرح لے کے چل رہا ہے، اور ہم سے چھوٹے چھوٹے کام جو ہے وہ بوجھل ہو جاتے ہیں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے سارے کاموں کو اپنے ہاتھ پہ لے لے. جس آسان طریقے سے وہ کاموں کو کر رہا ہے اسی طرح سے اللہ کی ذات ہمارے کاموں کو بھی کروا لے. اور وہی ہے جس نے زمین پھیلا رکھی اور اس میں پہاڑوں کے کونٹے یعنی پہاڑوں کی میہیں گاڑ دی اور دریا بہا دیے. اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے، اور وہی دن پر رات تاریک کرتا ہے. اور ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اگر آپ کو نشانیاں مل رہی ہیں تو مبارک ہے کہ آپ غور و فکر کرتی ہیں، اور اگر نہیں مل رہی تو پھر آپ کی مرضی. غور سے ملتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لاؤ والی ذہن سے نہیں ملتا. ایون اس وقت بھی سنتے وقت اگر آپ کی توجہ نہیں ہوگی نا تو آپ کو اس میں سے زیادہ نہیں ملے گا. بس ایک سوچ ہوگی آپ کی پارا کب پورا ہوگا. تو تدبر کی عادت ڈالیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے. اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے بھی ہیں. انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں بھی ہیں، کھجور کے درخت بھی ہیں. ان میں سے کچھ ایک سرے والے ہیں اور کچھ دوہرے ہیں. سب کو ایک ہی پانی سے راب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر. کبھی انگور اتنا میٹھا آتا ہے، کبھی کھٹا آتا ہے. کبھی انار میٹھا، کبھی کھٹا. کبھی آم اتنے میٹھے خوشبودار کہ رکھے ہوں تو دل چاہے کھانے کو، اور کبھی کھٹے. اسی طرح یہ قرآن کا ایک ہی پانی ہم سب کو مل رہا ہے. ہم سب کے بھی دل مٹی کی طرح ہے، لیکن ہم میں سے مختلف قسم کے لوگ یہاں سے نکلیں گے. اس دورہ قرآن کے بعد آپ دیکھیے گا ہر ایک کو اپنا اصل پتہ چلے گا کہ میں کھٹا ہوں کہ میٹھا ہوں. جس کو تو حقیقت میں اس قرآن سے ایسی محبت ہو جائے کہ اب اس کے بغیر وہ نہیں جی سکتا، اس کی پرائرٹی وہ ہو گئی، تو اس کے لیے مبارک ہے کہ اللہ نے اس کو چن لیا. اس کا مٹھاس، اس کا ذائقہ بہت خوبصورت ہے. ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اس کے لیے مذہب کی بھی ضرورت نہیں. ایتھیس فرینڈس کو بھی غور و فکر کرنا سکھائیے کائنات پہ. ان کی عقل بھی ان کو بتائے گی کہ اس کو کسی نے بنایا ہے. کائنات کی کوئی چیز بنے بغیر نہیں ہوتی، تو کیا یہ ہمارے کام نہیں بنتے ایسے؟ تو اللہ کے کام ایسے ہی ہوں گے. لیکن جب تعصب پڑتا ہے اور باپ دادا کے طریقوں پہ اتنا بندے کا یقین ہو تو پھر وہ واقعی اس بات پہ تعجب کرتا ہے. کیسے؟ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ. اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل تو لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہاں مرنا ہے، چھوڑو مر کے دیکھیں گے کل کیا ہوگا، آج موج کر لو. نہیں، جب تک ہم اس پہ اپنے دل کو یقین نہیں کریں گے. اور یہ ایمان بالآخرہ کا ایک بنیادی نقطہ ہے کہ ہم سب نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. اگر نہیں ہو یقین تو پھر اس پہ یقین کیجئے، کیونکہ آپ کا ایمان ڈول رہا ہے. اور آخرت اللہ کی صفت عدل کا اظہار ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا دوسرا حصہ آخرت میں رکھا ہوا ہے. لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں. یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. انکار کا توق دنیا میں تھا اور آخرت میں حقیقی گلے میں توق پڑ جائیں گے.
یہ لوگ برائی سے پہلے بھلائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس طریقے پر چلے ان کے لیے آخرت کے عذاب، ان کے لیے خدا کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی۔ حقیقت یہ کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان سے چشم پوشی کرتا ہے، اگنور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے صرف نظر کرتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ سچ ہے نا، ہم جتنا لوگوں کو برے کام کرتے دیکھتے ہیں اللہ بھی اس سے زیادہ دیکھتا ہے نا، تو وہ تو پکڑ بھی سکتا ہے، اس کے باوجود اللہ نہیں پکڑتا کیونکہ وہ الحلیم ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کیا کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہاں کیا کہا کہ آپ منذر ہیں اور ہاد ہیں، ہدایت دینے والے ہیں۔ دیکھیے کہ نبی کا کام ہدایت دینا نہیں ہوتا، ہدایت لے کر دوسروں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ ہدایت بہت خوبصورت چیز ہے، جس کے اندر تقویٰ نہیں اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت کے 10 درجے ہوتے ہیں، نوٹ کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ہدایت کو پرکھیے گا کہ کیا میرے اندر وہ ہدایت ہے، کیونکہ ہر قوم کے پاس کوئی نہ کوئی ہادی تو آتا ہے۔ کل نبی آتے تھے، آج ٹیچرز ہیں، آج کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ نہ کچھ علم کا موتی ملتا ہے، لیکن ہم اس میں سے کہاں کھڑے ہیں؟ سب سے پہلا درجہ ہے انبیاء کا، اور وہ نبی جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب کیا، حضرت موسیٰ اس کی مثال ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ ہدایت کو یہاں سمجھیے گائیڈنس، اللہ گائیڈ کرتا ہے، کام کرو کیسے کرو۔ سب سے پہلے نبیوں کو ڈائریکٹ خطاب کر کے، دوسرے درجے پہ وحی کے ذریعے سے گائیڈنس دیتا ہے، جو انبیاء کرام کے پاس فرشتہ آتا تھا وحی کے ذریعے سے۔ پھر تیسرا کیا ہوتا ہے؟ فرشتے کو بھیجتا ہے کسی بھی روپ میں، اللہ کے نبی کے پاس بھی فرشتے آتے تھے۔ چوتھا درجہ ہوتا ہے دل میں القاء کر دیتا ہے، کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ کسی کے دل میں کوئی بات صحیح ہو اور وہ صحیح آ جائے۔ پانچویں چیز ہے کہ اللہ کسی انسان کو زبردست قسم کا فہم دے دیتا ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا کہ بھئی آپ معاملات کو اچھا کر لیتے تھے، تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب اذا جاء نصر اللہ والفتح سنی تو رونے لگے، تو لوگوں نے کہا رو کیوں نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ کہا نہیں، اس میں اللہ کے نبی کے مشن کی تکمیل کی خبر ہے، اور مشن کے بعد تو اللہ کے نبی کی موت کا اشارہ ہے، تو یہ فہم ہوتا ہے۔ ہر پڑھانے والا یا ہر پڑھنے والا فہم نہیں رکھتا۔ علم بہت ہے، کتابیں بھری ہوئی ہیں، حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، آج کل تو اتنا کچھ ہے کہ آپ ایک بات کو 10 جگہوں میں پڑھ لیجئے، لیکن اصل مانگا کریں کہ اللہ مجھے فہم والا علم دے۔ فہم کا ایک جملہ جو ہوتا ہے وہ بہت بڑی بڑی چیزیں کوٹ کرنے سے بھی بہتر ہوتا ہے۔ چھٹا درجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کو بیان کی ایسی قوت دے دیتا ہے کہ وہ امیجینیشن کو ریئلٹی بنا کر پیش کرتے ہیں، حقیقت، تصور کو حقیقت۔ جیسے ابھی آپ میں سے کوئی، میں پڑھ رہی تھی سورۃ الیوسف پہ بتا رہے تھے کہ ایسے لگ رہا تھا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی ایک دین ہوتی ہے کہ اللہ کسی کو یہ خوبی دے دیتا ہے کہ بات ایسے وہ بیان کرے کہ جیسے دوسرا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ پھر 7واں درجہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا بیان اللہ کسی کو دے دیتا ہے جس میں اللہ کی تائید ہوتی ہے، یعنی اللہ ہی اس کی بات میں سر ڈال دیتا ہے، کوئی اس کی خوبی ہے کہ نہیں، بس اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے، کسی کو سکھائے تو سکھا دیتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اگلا درجہ کیا ہوتا ہے؟ اسما، سننا، کانوں سے اور دل سے، اور اس کے بعد اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی جیسے اب آپ سب سن رہے ہیں نا، کوئی آپ میں سے کانوں سے صرف ہدایت پا رہے ہیں، کچھ سن رہے ہیں، اور کچھ انشاءاللہ اللہ نے چاہا بلکہ سارے ہی اسماع القبول، قبولیت کے درجے پہ پہنچیں گے کہ اب یہاں سے جو باتیں سنی ساری زندگی اپنے پلے سے باندھ لی۔ 9واں درجہ ہوتا ہے الہام کا، کبھی کوئی علم نہیں ملتا، الہام آ جاتا ہے، دل میں کوئی بات ہوتی ہے، اور حضرت عمر اس کی مثال تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت میں کوئی صاحب الہام شخص ہے تو وہ عمر ہے، اگر کوئی نبی ہوتا میرے بعد تو وہ عمر ہوتے، حالانکہ خلیفہ بنے تو حضرت ابو بکر بنے۔ اس سے دیکھیے کہ مختلف خوبیاں والے لوگ کام مختلف کرتے ہیں۔ ایک موقع پہ حضرت عمر نے اپنی ایک فوج بھیجی ہوئی تھی ساریہ کو لیڈر بنا کر، تو وہ کہتے ہیں کہ میں میدان جنگ میں دشمن کو ہمیں شکست ہو رہی تھی، اتنے میں مجھے آواز ہے ساریہ جبل کی طرف بھاگو۔
تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حضرت عمر کی اس بات پہ عمل کیا اور میں نے اس انسٹرکشن پہ عمل کیا تو ہماری فتح ہو گئی. تو یہ اللہ الہام ڈال دیتا ہے. اور آخری درجہ ہوتا ہے سچے خواب کا. اللہ تو انسانیت کو بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑتا. ہاتھ تو کبھی کبھی خوابوں کے ذریعے بھی اللہ بتا دیتا ہے کہ یہ کرو نہ کرو. کبھی اچھا خواب آ جاتا ہے, کبھی برا خواب آ جاتا ہے. تو اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں محروم لوگوں میں نہ کریں. اگر ہم محروم ہو گئے تو پھر بہت مشکل کی بات ہے. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی, اللہ ایک ایک حاملہ یعنی پریگننٹ عورت کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس سے واقف ہے. جو کچھ اس میں بنتا ہے اس سے بھی وہ جانتا ہے, یا جو کچھ اس میں کمی اور بیشی ہوتی ہے اس سے بھی باخبر ہے. ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقرر مقدار ہے. وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے. وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا و برتر رہنے والا ہے. تم میں سے کوئی شخص چاہے زور سے بات کرے یا آہستہ, اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو, سب اس کے ہاں یکساں ہیں. پہلی بات تو دیکھیے کہ ماں کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میرے پیٹ میں کیا ہے, بچہ ہے بھی ٹھیک کہ نہیں, لڑکی ہے کہ لڑکا, کمی بیشیاں آپ دیکھ لیجئے, کب پین ہونے ہیں, کب بچہ ڈیلیور ہونا ہے, بچہ فل ہے کہ نہیں, مس کیریج تو نہیں ہوگا. اللہ کہتے ہیں مجھے پہلے سے ہی پتا ہے. لوگ کتنا بھی کوشش کر لیں لیکن ان کو وہ نہیں ملے گا. پھر اس کے بعد دوسری چیز دیکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا بہترین توازن ہے. آپ کو پتا ہے کہ کائنات کے اندر جو چیز جتنی ہونی چاہیے اتنی ہے. مثلا وہ جانور جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں ان کی پروڈکشن کتنی زیادہ ہے. شیر جن کو ہم نہیں کھاتے ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ سانپ کی جو فیمیل سپنی ہے جب انڈے دیتی ہے تو اس میں سے 98% انڈے خود پی جاتی ہے, اور اگر وہ نہ پیے تو دنیا میں اتنے سانپ ہو جائیں کہ زمین پہ پاؤں نہ رکھ سکو. یہ اللہ کی شان ہے. کتنی بارش ہونی, کہاں ہونی, آپ کو بیٹا ملنا ہے کہ بیٹی ملنی ہے, اللہ پہ ڈال دیجئے, اس نے سارے انتظامات کیے ہوئے ہیں, اور یہ بھی تقدیر کے ساتھ ہے. اس لیے کبھی آپ کو اپنی زندگی میں کوئی کمی دکھے تو غم نہ کریں, اس کے فیصلوں پہ راضی رہیں. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ, ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہیں بدلتے, اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی, نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہے. یہ ہے اس پارے کی آیت تدبر میں سے ایک آیت, اور 2-3 آیتیں اور بہت خوبصورت آ رہی ہیں اگلی صورتوں میں بھی. تھوڑا سا اس کو سمجھیے. یہ وہی مضمون ہے جس کو مولانا حالی نے غالباً کہا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی کہ نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. قوموں کے عروج اور زوال کا فیصلہ کوئی اچانک فیصلہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب تک تم اپنی حالت نہیں بدلو گے میں تمہارے حالات نہیں بدلوں گا. آج اگر ہم مسلمانوں پہ تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں تو آج ہم کیا دکھ رہے ہیں؟ کوئی عزت ہے, کوئی سے ہے. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم شروع سے ایسے تھے, حالانکہ اگر آپ پیچھے جا کے دیکھیے تو اللہ کے نبی کے بعد تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں نے خوب عزت پائی. اسپین کو دیکھ لیجئے, مسلمانوں کی ہسٹری کو دیکھ لیجئے, اس وقت مسلمان لوگوں کے دلوں پہ چھائے ہوئے تھے. ویسٹرن شہزادیاں اپنے چہروں پہ نقاب پہن کے پھرتی تھیں. جب ان کے ویسٹرن شہزادے باہر نکلتے تھے تو عرب شہزادوں کی طرح لمبے چوغے پہنتے تھے. یہ لوگ باہر جاتے مسلم ملکوں میں تو ہماری کیلی گرافی کی چیزیں لا لا کر اپنے محلات میں لگاتے. لیکن آج کیا ہوا؟ سب کچھ بدل گیا. ایسے لگتا ہے کہ ہم سو گئے, ہم سست ہو گئے. آج ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں دکھتی. آج اگر اس کے برعکس آپ دیکھیے تو عزت کا تاج ویسٹرن کنٹریز کے سر پہ رکھا ہوا دکھتا ہے. جو جتنا الحاد پہ, جو جتنا بے دین ہے, جو خدا فراموش ہے, ایسے لگتا ہے وہ ترقی یافتہ ہے. تو آئیے ذرا چند فگرز نوٹ کرتے ہیں. فگر سے مراد ہے کہ چند خوبیاں دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں اپنے ویسٹرن کنٹریز میں دکھتی ہیں. چلیں دوسرے پاکستان, انڈیا میں رہنے والوں کو ہو سکتا ہے نہ ملے, لیکن ہم تو اس پہ بلیسڈ ہیں. کیا کچھ ہمیں ان لوگوں کا دکھتا ہے؟ کیوں یہ ترقی کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس لیے ترقی کرتے ہیں کہ ان کی ٹانگیں ننگی ہوتی ہیں اور یہ کپڑے کم پہنتے ہیں. نہیں, یاد رکھیے اللہ کا فیصلہ جو آپ کریں گے اللہ آپ کے ساتھ وہی کرے گا. سب سے پہلی چیز آپ دیکھیے کہ ان لوگوں میں جو ہمیں دکھتی ہے نا, یہ بہت محنتی ہیں, ہارڈ ورکنگ دکھتے ہیں, وقت کی قدر کرتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں, علم دوست ہیں. کتنا علم کا شوق ہے, کتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز کو یہ چلاتے ہیں. پھر آپ دیکھیے یہاں انسان کی قدر ہے. پھر اس طرح ڈگنیٹی آف لیبر ہے. کام یہ نہیں کہ یہ موچی اور یہ کہ فلاں ہے ترخان ہے, ہر ایک کو عزت دیتے ہیں. پھر اسی طرح دیکھیے کیسے لگتا ہے کہ ان کے لیے ایک مقصد ہے. ریسرچ یہ لوگ کرتے ہیں, ان کے مینرز کتنے خوبصورت ہیں, ان کے ہدف کتنے بڑے, ہر کام کو ایکسیلنسی پہ کریں گے.
اور ناروے میں تو میں سوچتی ہوں کہ ایسے لگتا ہے کہ یہاں کوئی ٹوٹی ہوئی چیز ہی نہیں، کہاں بھیجتے ہوں گے یہ چیزیں. ذرا آپ دیکھیں کہ ہر سال کے بعد کتنی چیزیں لوگ پھینکتے ہیں اپنی، ہر چیز ایسے نئی نئی صاف صاف، ہر چیز کو ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے ایکسیلنسی پہ رکھا ہوا ہے. پھر سوشل ورک کتنا ہے ان کے اندر، پھر لوگوں کے آرام کا کتنا خیال رکھتے ہیں کہ 8 بجے کے بعد آپ اپنی گاڑی کا ہارن نہیں بجا سکتے اور آپ ویکیوم نہیں کر سکتے. وقت کی پابندی دیکھ لیجیے، ڈنڈی نہیں مارتے. ریسرچ کتنی ہے، ایجادات کتنی ہے، ڈسکوریز کتنی ہے. سب سے بڑھ کے جو علم پہ دل کھول کر پیسہ خرچ کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یونیورسٹی جو ان کی چلتی ہیں یہ کہ اسٹوڈنٹس کی فیس پہ چلتی ہیں؟ 5% بھی نہیں. ان کے بڑے بڑے ملینیرین لوگ جو ہیں وہ بعض اب اپنی پوری زندگی کی دولت جو ہے وہ ان یونیورسٹیز کو دے جاتے ہیں، ڈونیٹ کر دیتے ہیں کہ تم ریسرچ ورک کرو، ایک ایک چیز کو لیتے ہیں. آج اس کے برعکس ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک ایک شادی پر جتنا ہم خرچ کرتے ہیں، اگر میں کہتی ہوں ہم صرف اپنے خاندان کے لوگ 1 سال کی شادیوں کا خرچ جمع کریں، ایک پورا گاؤں بچ سکتا ہے، ایک پوری یونیورسٹی بن سکتی ہے، ایک پورا علاقہ کامیاب ہو سکتا ہے. دلہن کے میک اپ پہ 25,000 کا خرچہ آپ لگاتے ہیں جو صبح دھل جانا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی شہزادیاں جب ان کی رسم ہوتی ہے، ایک ان کی کوئین بننے والی سیریمنی کی ایک عورت تھی تو اس نے اپنی بات بتائی کہ آج بھی میں نے میک اپ خود کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. گیٹ میٹرین نام کچھ اس کا اس طرح کا نام تھا. 2 بلین سے زیادہ لوگ اس دن اس کو دیکھ رہے تھے اسکرینوں پہ، اور وہ خود تیار ہوئی. اور ہماری چھوٹی سی دلہن جس کو کسی نے کچھ کہنا نہیں کہنا، وہ اپنے آپ کو یہاں لیتی ہے. یاد رکھیے ہماری گفتگو، ہمارے موضوعات، یہ ہمارے اندر کا پول کھولتے ہیں. ہم جہاں بیٹھتے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں، کیا پکا ہے، کیا کھایا تھا، کیا پہننا ہوا تھا. آج ہاسپٹل نہیں، یہاں دیکھیں ہاسپٹل کا انتظام دیکھ لیجئے. اللہ کی قسم کل ماضی میں ہم ایسے تھے، ہماری عزت تھی، پھر ہم کاہل ہوئے، سست ہوئے، ہم نے فرار پایا، ہماری زندگی کا مقصد ختم، ہر چیز ڈھیلی ہے. آپ وقت پہ پہنچے شادی حال میں تو چاہے کرسیاں لگوا لیں 7 ملازموں کے ساتھ. عقل مند وہ ہے جو 2 گھنٹے اس میں ایڈ کر کے جائے گا کہ ابھی تو کوئی بھی نہیں آیا ہوگا. گھر والے نہیں دکھتے. چھٹیوں کے ہم شوقین. عزت ذلت کا معیار ہمارا کیا ہے؟ مسجدوں میں ہمارے دھماکے، اسکولوں میں ہمارے سیاست، مسجدوں میں ہمارے جھگڑے، گھروں میں ہمارے 420 چلتی ہیں، رسموں میں دکھاوا. اللہ کہتا ہے تم بدلنا چاہتے ہو تو بدلو، تم بدلو گے میں فوراً تمہارے حالات بدل دوں گا، اور ورنہ کسی کو برا بلا کہہ کے مرد آباد کہو گے تو تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں ایک جگہ ایک رپورٹ سن رہی تھی کہ ساؤتھ امریکہ میں ایک ایسی جگہ ڈسکور ہوئی کہ جس کی سویلائزیشن کو یہ ڈسکور کرنا چاہتے تھے. آج وہاں کوئی نہیں بستا، ان کی لینگویج جو ہے وہ بالکل انسٹنکٹ ہو چکی ہے. ایک شخص نے 22 سال 22 ایئر اسپینڈ کیے ان کی مردہ تہذیب اور اس کی زبان کو ڈسکور کر کے لوگوں کے سامنے لانے کے لیے. آج ہم اس زندہ کتاب کے لیے 22 مہینے نہیں لگا سکتے. غم تو ہمیں یہ ہے جس نے اگلے پچھلوں کی خبریں فیہ ذکرکم افلا تعقلون. اللہ کہتے اس میں تمہارا ذکر ہے. آج ہمارا علم سے تعلق ٹوٹا، بگڑی ہوئی قومیں آج بن گئیں اور ہم بن کر پھر بگڑ گئے. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اصل غم یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نقصان پہ ہیں. کبھی ہسٹری پڑھ کے دیکھیے، ہسپانیہ میں مسلم کیسے تھے، بغداد میں کیسے تھے، ترکی کی ہسٹری پڑھ لیں، اسپین کی ہسٹری پڑھ لیں. فرانس کے دروازے تک اسلام آیا ہوا تھا. تھوڑا سا اور موقع ملتا، آج فرانس مسلم تھا، لیکن ہم سست ہو گئے. وہ کہتے ہیں نا کہ we lick the boot that kicks us. آج ہمارا حال ہے کہ ان کے جوتے چاٹتے ہیں جو ہمیں ٹھوکریں لگاتے ہیں. جھوٹے نگوں کو دے کر ہم آہیں بھرتے ہیں، اور ڈائمنڈ جیسا دین اور اسلام ہمارے پاس ہے. اور وجہ صاف ہے کہ آج کی ماں بنجر ہے. بنجر گودوں سے کبھی خیر والی فصلیں نہیں اگیں گی. آج کی نسلیں کیوں بنجر ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک ماں کو تعلیم دینا، تعلیم و امی تعلیم و امتی، ایک امت کو تعلیم دینے والا ہے. بچوں نے بھی ماں کے ہاتھ میں کیا دیکھا؟ کبھی کتاب دیکھی بچوں نے؟ آج آپ کے بچے آپ کی کتابیں کیوں پھاڑتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اماں کو کیا ہو گیا، پہلے تو یہ کچھ اور تھی. ہاں بچے ایک کتاب ضرور دیکھتے ہیں ماں کے ہاتھ میں، اور وہ فیشن میگزین ہے، اور یا کوئی اخبار ہے جس میں نئی خبریں اور کپڑوں کے ڈیزائن بنانے کے، یا کچھ اور بھی. ہمیں تعلیم کا شوق ہے تو وہ کھانے پکانے کی ترکیبیں کہ نئے نئے کھانے اب کیا پکانے ہیں. ماں بھی کہتی ہے سیکھ لو، سسرال میں جا رہی ہو بڑی عزت ہوگی. یاد رکھیے ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اس قوم کے نیچے آپ اپنے آپ کو بھی لکھ لیں. آپ کے بھی حالات نہیں بدلیں گے واللہ.
آپ ہمیشہ روتی ہیں نا، میرے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ہائے میرے ساتھ کوئی نہیں خوش ہوتا، مجھے کوئی نہیں عزت دیتا، مجھے تو ساس نے بھی نہ پوچھا، آپ نندے بھی نہیں پوچھتی، اب بہو نہیں پوچھتی۔ یہ آپ ہیں، بدلیے خود کو۔ فرد سے لے کے قوم تک یہی پیغام ہے کہ اللہ تب آپ کو بدلے گا جب آپ بدلنا چاہیں گے۔ اسی لیے باغ ہوپ کی بات ہے کہ دیکھو غم کیوں کرتے ہو، ڈونٹ وری، اپنے کریکٹر کو مضبوط کرو۔ کبھی زندگی میں آپ کو ایک بات 2 دفعہ ملے نا تو آپ سمجھو اس کی وجہ آپ ہے، اس لیے کہ آپ کا کوئی معاملہ ہے جس کی وجہ سے اللہ آپ کو پکڑ رہا ہے۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ نوٹ کر لیجئے دعا، آپ کے سوالوں میں ایک سوال تھا کہ جب بجلی کڑکے تو کیا دعا مانگے، تو یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے کہ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ یہ دعا جو ہے یہ آپ بجلی چمکنے کے وقت پہ پڑھ سکتے ہیں، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بعض اوقات انہیں جن پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے۔ سچ ہے کہ جھوٹ؟ بجلیاں جب گرتی ہیں پورے علاقے تباہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا برحق ہے، مت دوسروں کو پکارو، اس رب کو پکارو، حاجتوں میں مدد کے لیے پکارو، حاجت روائی، مشکل کشائی، دستگیری کے لیے پکارنا ہے، صرف اس کو پکارو کیونکہ سارے اختیار اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اور رہی وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، نہیں دے سکتے، کیونکہ بت کس کی جواب دے گا، وہ تو بیچارہ مٹی کا اور پتھر کا ہے، اور قبر میں کوئی موجود ہے تو وہ کیسے جواب دے، وہ تو منو مٹی کے نیچے جا چکا۔ آپ کے کان پہ ذرا کپڑا موٹا آ جائے، آپ کو دوسرے کی آواز نہیں سنائی دیتی، آپ سو جاتے ہیں تو آپ کو دوسرے کی آوازیں نہیں آتی، تو مردہ لوگ بیچارے کیسے آپ کی پکاریں سنیں گے؟ انہیں پکارنا تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا۔ سوچیے ذرا، پانی کے پاس آپ کھڑے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں پانی تو میرے منہ کو آ جا، نہیں، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں، آپ کو جھکنا پڑے گا۔ علم کا پانی بھی لینا تو جھکنا پڑے گا، ٹوٹنا پڑے گا، عاجزی لانی پڑے گی، پھر ملے گا۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں مگر ایک ایسا تیر جو اپنے نشانے سے ہٹا ہو۔ وہ تو اللہ ہی ہے جس کو آسمان و زمین کی ہر چیز خوشی یا ناخوشی سے سجدہ کر رہی ہے، اور سب چیزوں کے سائے زمین صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔ ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ۔ پھر ان سے پوچھو کہ جب یہ حقیقت ہے تو تم اس کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز کیوں بنا رہے ہو جو خود اپنے لیے بھی کسی نقصان اور نفع کا سبب کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا روشنی اور تاریکیاں برابر ہو سکتی ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا؟ بتاؤ کسی نے، بزرگ نے کوئی آسمان بنایا، زمین بنائی؟ نہیں بنائی۔ کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ شبہ میں پڑ گیا، یعنی ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آسمان اللہ نے بنایا تھا یا کسی بزرگ نے بنایا تھا یا کسی نمرود نے یا فرعون نے بنایا تھا۔ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے، وہ یکتا ہے اور سب پر غالب ہے۔ ہاں، کتنے واضح اشارے ہمیں مل رہے ہیں کہ ہم بات کریں اس بات پہ کہ انسان جب اسلام میں آتا ہے اس کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے، ایمان باللہ مضبوط ہو گیا، اللہ سے اس نے تعلق جوڑ لیا۔ ہم پیچھے جو کچھ چیزیں کرتے ہیں آج کچھ چیزیں اس میں ایڈ کریں گے، کیونکہ اسلام صرف نام کا نام نہیں بلکہ اسلام وہ چیز ہے کہ جو انسان کے عمل میں ڈھلتی ہے۔ تو ابھی تک ہم نے بات کی ہے اللہ کی توحید کی قسموں پہ، 3 قسمیں عموماً ہم کر چکے۔ اس کے مقابل ہر چیز طاغوت کہلاتی ہے۔ چند چھوٹے چھوٹے پوائنٹس نوٹ کر لیجئے کر سکیں تو۔ اور طاغوت سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، چاہے وہ کوئی بت ہو، شیطان ہو، کوئی امام ہو یا انسان کا اپنا نفس ہو۔ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو اللہ کی عبادت سے انسان کو روک دے، خواہ وہ انسان، شیطان یا اس کے علاوہ کوئی چیز ہو، وہ طاغوت کہلائے گا۔ کہتے ہیں کہ طاغوت بہت سے ہیں مگر اس کے سردار 5 ہیں۔ 5 طاغوت اب کہہ لیجیے غیر اللہ، سمپل سی بات ہے، یعنی اللہ کے ماں سوا۔ تبھی تو شرک کے تک پہنچیں گے نا، کیونکہ ہم سمجھ ہی نہیں پاتے بڑے سے بڑا مشرک
جو اس وقت حبل کے سامنے کھڑا اس کو سجدہ بھی کر رہا ہوتا تھا نا، تو اللہ کے نبی کے کہنے پہ کہتا تھا نہیں میں تو اللہ کو پکار رہا ہوں، یہ تو بت ہے، اس کو تو بیچ میں وسیلہ بنا رہا ہوں. تو طاغوتوں کو سمجھنا لازمی ہے. 5 طاغوت ہوتے ہیں عموماً جو بڑے بڑے ہیں. نمبر 1 ابلیس، آف کورس اپنے کردار کے اعتبار سے، جس نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا. دوسرا، جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے اور وہ اس پر خوش ہو. مثلا کوئی ایسا بزرگ ہے جو خود بیٹھتا ہے سامنے اور لوگوں کو سجدے کرواتا ہے اور پھر اس پہ ان کے سر پہ ہاتھ بھی پھیرتا ہے، چلو جاؤ شاباش بہت خوش ہیں، یہ شخص طاغوت ہے. تیسرا، جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے، کہے کہ میرے بندے بنو. اور نیک بزرگوں نے کبھی یہ نہیں کیا. کوئی چند مثالیں اس کی ہوں گی جو پیسہ کھانے کے لیے پیر بن جاتے ہیں، ورنہ عام لوگ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتے. اسی طرح چوتھی چیز، جو علم غیب میں سے کسی چیز کا دعویٰ کرے. مثلا وہ آپ گئے مزار پہ تو مولوی صاحب نے کہا آؤ بیٹی مجھے پتا چل گیا تم اپنی بہو کی ستائی ہوئی ہو، اور آپ کہتے ہیں ہائے بابا جی کو کیسے پتا چلا؟ یقین کریں ایسی پوری کہانیاں معروف ہیں کہ پہلے وہ باہر اپنے چیلوں سے باتیں سنا کے اندر پہنچا دیتے ہیں، پھر اندر آنے لگے ہاں مجھے پتا ہے تم بیٹے کی تلاش میں آئی ہو. یاد رکھیے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے دل کا حال پتہ چلتا ہے، یہ طاغوت ہے. اور 5ویں چیز کہ اللہ کی نازل کرتا تعلیمات کے خلاف جو فیصلے کرے، جو یہ کہتے نہیں آج کے دور میں نہیں اسلام پہ عمل ہوتا اور قرآن پہ ہوتا، کچھ اور کرو. اللہ کیا چاہتا ہے؟ طاغوت کا انکار کرو. کیسے؟ اس کی عبادت بھی چھوڑو اور شیطان کی اطاعت چھوڑو. جو شخص غیر اللہ کی عبادت اور شیطان کی اطاعت ترک کر کے اللہ پر صحیح ایمان لائے گا وہ مسلمان ہے. اب سمجھ لیجئے کہ ہمارے راستے میں کتنے طاغوت ہیں. اس لیے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ظاہری باطنی شرک سے محفوظ رکھے اور ہم وہ کام کریں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں. سورہ بقرہ 257 اور سورۃ زمر آیت 17 کو بھی نوٹ کر لیجئے، بعد میں اس کے ریفرنسز نوٹ کیجئے گا کہ ایک دفعہ اگر آپ اللہ کے لیے ان ساری چیزوں سے ٹکرا جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہم اسلام میں جب آتے ہیں نا تو کچھ چیزوں سے اسلام ٹوٹ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں اسلام کو توڑنے والی چیزیں. خارج ہو جائیں گے آپ نام کے مسلمان ہیں. ابھی سورت ہم نے سورت یوسف میں بھی پڑھ لیا نا کہ وما یؤمن باللہ اکثرهم الا وهم مشرکون. تو کئی ایسے ہیں جو خود کو تو اپنا نام مسلمان کا کہتے ہیں لیکن ان کے عقائد اور ان کے اعمال میں ایسی چیزیں آتی ہیں جو ان کے ایمان کو بگاڑ دیتے ہیں. تو اس میں چند چیزوں کو نوٹ کیجئے گا. اسی میں سب سے پہلی چیز شرک آ جاتی ہے. کون کون سی چیز سے ایک انسان اسلام سے نکل جاتا ہے؟ نمبر 1 اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا. سورۃ نساء 116 اور مائدہ 72 اس کی دلیل ہے. پھر دوسرا، مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں اور مشرکوں کی مدد کرنا، یعنی مسلمان آرمی کی بجائے غیر مسلم میں داخل ہو. یہاں میں ایک چھوٹا سا میسج دوں کہ اگر آپ کے بچے کسی نان مسلم ملک کی آرمی میں جاتے ہیں تو یاد رکھیے کوئی وہ وقت نہ آ جائے کہ ان کو کسی مسلمان ملک کے مقابلے میں لڑنا پڑے. انسان کو اسلام سے نکال دیتی ہے یہ چیز. توبہ 23، مجادلہ 22 اور سورۃ نساء 144 اس کی دلیل ہے. پھر تیسری چیز انسان کو اسلام سے نکالتی ہے وہ ہے اللہ کے دین سے اعراض کرنا، اس کے بنیادی عقائد کو نہ سیکھنا اور نہ عمل کرنا. یہ کہنا لو جی ان پڑھ ہی اچھے ہیں چپ کرو، اب یہ باتیں سن کے اور زندگی مشکل ہو رہی ہے. اس کی دلیل نوٹ کر لیں، سورۃ سجدہ 22، کہف 57 اور سورۃ الاحقاف آیت نمبر 3. پھر اگلا اسلام سے نکالنے والا عذر کیا ہے؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا. مثلا آپ میں سے کوئی یہ کہ نعوذ باللہ میں قرآن کی سود کی آیت کو نہیں مانتی. کوئی مسلمان نہیں ویسے یہ جرت کرتا، لیکن اگر کوئی کرے گا تو اسلام سے نکل جائے گا. اس کی دلیل نوٹ کریں، سورۃ عنکبوت 47، سورۃ الانعام 33 اور سورۃ فصلت 28. پھر اگلی چیز اسلام سے نکالنے والی ہے قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے میں شک کرنا. کوئی نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی ذات پہ کیچڑ اچھال دے یا قرآن کو کہ نہیں جی اس میں شک ہے، نہیں. سورۃ توبہ آیت 45 اس کی دلیل ہے. پھر اگلی چیز کفر اور شرک چھپانا اور اسلام کا اظہار کرنا، یعنی دل میں ہمدردیاں کفر پہ اور شرک پہ ہے لیکن بظاہر اسلام ہے، جیسے کہ عبداللہ بن ابی کی بات ہم پڑھ چکے. سورۃ نساء 142، بقرہ آیت 8 سے 9 اور سورۃ نساء 145. پھر اگلی بات مشرکوں کو کافر نہ سمجھنا اور ان کے کفر میں شک کرنا، یعنی کہنا نہیں جی یہ بھی تو اتنے نائس لوگ ہیں، یہ بھی تو اپنے دین کو ہی مانتے ہیں نا. سورۃ آل عمران آیت 85 اس کی دلیل ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی آیتوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا.
وہی بات داڑھی کا مذاق، حوروں کا مذاق، جنت جہنم کا مذاق کبھی نہ اڑائیں. 4 شادیوں کا کبھی مذاق نہ اڑائیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ اسلام سے نکل چکے ہوں گے. سورۃ توبہ کی آیت 65 اور 66 اور سورۃ نساء کی آیت 140 اس کی دلیل ہے. پھر اگلا انکار ہے اللہ کے رسولوں اور ان کے احکامات کو جھٹلانا. ہم نہیں مانتے جی، یہ کیا سنتوں کی بات آپ کرتے ہیں. دلیل سورۃ عنکبوت 68، زمر 32، 59 اور 60. پھر 10ویں چیز ہے اللہ تعالیٰ یا رسول یا دین اسلام کو گالی دینا. نعوذ باللہ، کوئی گالی دے دے اللہ کے نبی کو یا دین کو. سورۃ توبہ آیت 61 اس کی دلیل ہے. پھر اللہ کے نبی کی تعلیمات کا اور شریعت کا انکار کرنا اور اللہ کی اطاعت نہ کرنا. سورۃ نوح 7، صافات 35. پھر اسی طرح 12ویں چیز جو اسلام سے انسان کو نکال دے گی، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کی تعلیمات کو ناپسند کرنا اگرچہ کوئی اس پر عمل کر رہا ہو. یعنی آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتی. اچھا دیکھیے، بے عملی اور بات ہے. یہاں جو بات ہو رہی ہے نا کہ دل سے ہی آپ کہتے ہیں ہاں حجاب یا نقاب، یہ ایکسٹریم پہ بات ہے. نہیں جی میں نہیں مانتی کہ حجاب بھی کرنا چاہیے. یہ سوچ آپ کو اور پھر نکلنے کے درجے ہوتے ہیں. کوئی پورا نکل جاتا ہے، کوئی کونے پہ آتا ہے، لیکن بہرحال یہ سوچنے کی باتیں ہیں. تو یہ سورۃ محمد کی آیت 9 ہے اس کی دلیل. پھر اس کے بعد 13ویں چیز کیا ہے کہ جو شخص یہ سمجھے کہ شریعت کے احکامات میں سے کچھ لوگوں کو عمل کرنے یا نہ کرنے کی اجازت ہے، یعنی میری مرضی ہے میں نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں. سورۃ آل عمران آیت 85 اس کی دلیل ہے. پھر 14ویں چیز کیا ہے 14th، جو شخص اللہ تعالیٰ اور اپنے درمیان کچھ شخصیات کو واسطہ بنائے، ان سے مدد مانگے، ان سے شفاعت کا طالب ہو اور ان پر توکل کرے. اللہ اکبر. مستقبل کی خبریں دینا اور گزرے ہوئے واقعات کی خبر دینا، یہ ساری چیزیں یہ جو اوپر بولی ہے اس پہ تو پوری سورۃ آل عمران اور ابھی سورۃ رات میں آپ کو بہت ساری آیتیں ملیں گی. اور مستقبل کی خبر دینے والے کی خبر کو سچ سمجھنا، یہ آپ کو اسلام سے دور کر دیتی ہے. ابو داؤد کی روایت ہے 3904. پھر 16ویں چیز ہے جادو کرنا اور کرانا، اس سے بھی انسان اسلام سے دور ہو جاتا ہے. سورۃ بقرہ آیت 102 اور ترغیب کی روایت 3046 اور بخاری 2766. 17 اور سیکنڈ لاسٹ ہے کیونکہ آگے ہم بات نہیں زیادہ کر سکیں گے. 17 پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کے حلال کردہ کو حرام اور حرام کردہ کو حلال بنا لینا. یہ کہہ لینا کہ آج کے دور میں تو پگ کا گوشت بڑا پاک ہو گیا اب کھا لو کچھ نہیں ہوتا، یا شراب آج کے دور میں حلال ہے، یا سود حلال ہے، ایسی کوئی بات. دلیل سورۃ توبہ کی آیت 29 ہے. اور 18 اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم سے بغض رکھنا. غصہ ہے مٹی، غصہ ہی آیا ہوا ہے اسلام پہ. یقین کریں آج جھنجھوڑ رہے ہیں ہم اسلام کو، میں بڑا غصہ آتا ہے اس پہ. تو سورۃ محمد کی آیت 8 سے 9 ہے. اس کے کئی آگے مختلف درجے ہیں. دعا کیجئے کہ ان آیتوں کو سنتے وقت جو سانس رک رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت میں اپنی فکر لگا دے. آج اتنی کریں گے لیکن آگے جا کر ہم اس پہ انشاءاللہ مزید بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری بے علمی کو دور کر دے. اسی لیے تو اب دیکھیں لوگ چیک اپ نہیں کراتے. چھوٹی سی مثال سمجھ لیں، اس آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے بتا رہی ہوں کہ بعض لوگوں کے جسم میں بیماری ہوتی ہے لیکن ڈاکٹر پہ نہیں جاتے. کیوں بھلا؟ کہتے ہیں نہیں، ایک تو ٹیسٹوں سے ڈرتے ہیں کہ وہ اینڈوسکوپی ہوگی تو منہ میں کیمرہ ڈالیں گے، اور کچھ لوگ اس وجہ سے نہیں جاتے کہ پھر پتہ چل جائے گا اور پھر دوائی کھانی پڑے گی. کچھ لوگ اس لیے نہیں ڈاکٹر پہ جاتے کہ پھر پرہیز کرنا پڑے گا. آج ہم مسلمانوں کا واللہ ہی یہ حال ہو گیا. ہم اس لیے نہیں دین کی باتیں سننا یا سیکھنا چاہتے کہ اس کے بعد پرہیز ہوگا. تو اچانک موت کس کو اچھی لگتی ہے؟ آخری دن پتہ چلے کہ کینسر تھا پیٹ میں اور تھوڑی سی مہلت نہ ملے. دعا کیجیے اور آج ہاتھ اٹھا لیجیے کہ اللہ میرے عقیدے میں اگر کہیں کمی ہے، میرے عمل میں کمی ہے، ان سب میں ابھی دور کر دے. اللہ کے نبی کی بڑی پیاری دعا تھی کہ اللہم انی اعوذ بک، اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں اس شرک سے جو میں جانتی ہوں اور وہ شرک جو میں کہ نہیں جانتا. ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں. اس کے بعد بہت ہی خوبصورت مثال ہے آیت نمبر 17، انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اس سے لے کر چل پڑا.
قرآن کی بارش. ابھی آپ کو اتنے پوائنٹ بتاتی ہوں, مجھے صاف پتا ہوتا ہے کہ آپ میں سے آدھے لوگ بھی نہیں سارے پوائنٹ نوٹ کریں گے, لیکن کوئی ایک بھی تو کر لے. اور ریکارڈنگ موجود ہے, آپ 10 دفعہ سن کے لے لیجئے, ایک چیز تو محفوظ ہو جائے. ہر بندہ اپنے برتن کے مطابق پانی لیتا ہے, جتنا بڑا برتن ہوگا اتنا پانی ہوگا. ہم اپنے دل کو خالی کرتے جائیں دوسری چیزوں سے, انشاءاللہ جگہ بنتی جائے گی. پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئی, اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلاتے ہیں. اسی مثال سے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے. جو جھاگ ہے وہ اڑ جاتا ہے, اور جو چیز لوگوں کے لیے نفع دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں. بہت ہی خوبصورت آیت ہے. کیا میں مخلوق کو فائدہ دیتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگوں کو نفع دے گا وہ بچے گا. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. اس کو ہائی لائٹ کر لیں. آپ کا بھی دل ہے نا کہ آپ کا بھی کوئی صدقہ جاریہ چھٹے, کوئی آپ بھی امام بخاری کی طرح اور ابو بکر اور عمر کی طرح کچھ اپنا چھوڑیں تو اس کے لیے بغیر لالچ کے لوگوں کو نفع دیں, مسکراہٹ دیں تو اس لیے دیں کہ اللہ کا دین لوگوں کو اچھا لگے. ہم انتظار میں رہتے ہیں کوئی دوسرا ہی کام کر لے. بعض دفعہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے قریبیوں سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں. اس چھوٹی سی زندگی کو لگا دیجیے اللہ کے راستے میں, پھر دیکھیے اللہ آپ کو کیا دے گا. جب مسلمان نفع دیتے تھے وہ لیڈر تھے. آج مسلمان دوسروں سے سوئیاں تک دوسروں سے منگواتے ہیں, خود سوئی نہیں بنا سکتے. تو آپ سوچئے کہ وہی لوگ آج دنیا میں رول کر رہے ہیں جو لوگوں کو نفع دے رہے ہیں. اور باقی رہ گئی بات مخالفت. آپ دین پہ آئے, اسلام پہ مخالفت ہوئی تو اللہ کہتے ہیں جھاگ ہے, تھوڑی دیر میں اڑ جائے گی. جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی, آپ نے کی, اللہ اتنی دعوتیں دے رہا ہے, ایک تو ایکسپٹ کر لے انسان. کوئی ہمیں ایک دن کھانے پہ بلائے, دوبارہ بلائے نہ کرے, کہتا ہے پلیز آج تو آ جائیے. قَلِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى. کچھ نہیں ہوگا اس دعوت کے جواب میں بلکہ حسنہ ہوگی, بھلائی ملے گی. اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا, اللہ نہ کرے کہ ہم اس میں ہوں, وہ اگر زمین کی ساری دولت کے مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم بھی کر لیں تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے سب کو فدیے میں دے ڈالنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. سوچئے ذرا اپنے بچے, بیٹیاں, بیٹے, ہدایت کے مقابلے میں آپ جو لینا چاہیں گے نا وہ کل قیامت کے دن کی رسوائی کا ذریعہ بنے گا کہ اللہ یہ بیٹے پکڑ, یہ بیٹیاں پکڑ, اور اس کے بعد تو مجھے جہنم سے دور کر دے. اس دن فائدہ نہیں ہوگا. آج دنیا میں کوشش تھوڑا سا رلا لیں بچوں کو, کیا ہوگا, رونے سے تو صحت بنتی ہے, لیکن ایک دفعہ اللہ سے یہ تو لے لیجئے سرٹیفکیٹ کہ میں اللہ تیری دعوت کو قبول کرتی ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح سے حساب لیا جائے گا. اللہ ہمارا حساب برا نہ لینا. اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور وہ بہت برا ٹھکانہ. اللہ لا تجعلنا منہم. اس صورت میں آپ کو کویسچن کا سٹائل بہت مل رہا ہے. افمن افمن افمن, یو تھنک, تم سوچو. کیا اب ذرا اپنے شعور کو بیدار کرتے ہوئے ان اگلی آیتوں کو سنیں. بہت ہی خوبصورت آیتیں آ رہی ہیں. بھلا یہ کس طرح ممکن ہے, جو شخص تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے, اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے, دونوں برابر ہو. بتائیے, قرآن کو ماننے اور نہ ماننے والا برابر ہو سکتا ہے؟ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں, اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے. اب دیکھیں, آپ کہتے ہیں ہم کیوں پڑھیں, کیوں سیکھیں, تو اللہ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ تمہیں کیا کچھ ملے گا, تمہارے عمل میں کیا آئے گا. نمبر 1, اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں, شرک نہیں کریں گے, اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے. دوسرا, اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے, اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جن رابطوں کو جوڑنے کا حکم دیا وہ اس کو برقرار رکھتے ہیں, یعنی رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں. اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے, یعنی لوگوں کا ڈر نکل کر اللہ کا ڈر پڑ جاتا ہے. ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں. سورہ یوسف کو سوچ لیں ذہن میں, پوری سورت صبر کیا تھا, اللہ کے لیے, اللہ بدلہ دے گا. اور نماز قائم کرتے ہیں, ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ طور پر خرچ کرتے ہیں, اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے گا, ہم نے برائیوں کا جواب بھلائیوں سے انشاءاللہ دینا ہے. آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے. کون سا ہے؟ آئیے ذرا آپ اپنے آخرت کے گھر کو تھوڑا دیکھ لیں, کیسا ہوگا. آپ کبھی جنت کو سوچا کریں, بہت محبت آئے گی اللہ پہ. اللہ کہتے ہیں آج دنیا میں تم نے محنت کی, اتنے کام کیے, تو آؤ میں تمہیں بتاؤں تمہیں کیا ملے گا. جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم.
آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، ایسے باغ جس میں ہمیشہ قیام کی جگہ ہوں گی، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ ابھی بس اتنا سن کے خوش ہو جائیں کہ آپ کو اللہ جنت میں تنہا نہیں رکھے گا، آپ کے بچے، آپ کی بیویاں، آپ کے باپ ماں باپ، شرط کیا کہ من صالح۔ یہ کون ہے؟ یہ آگے جا کے دوبارہ ایک آیت زیادہ کلیئر آئے گی، وہاں بتاؤں گی کہ جنت میں ہماری اولادیں ہمارے ساتھ ہوں گی کہ نہیں اور ہمارے ماں باپ ہوں گے کہ نہیں۔ کہا ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا۔ یہ کون سا صبر تھا؟ ٹیمپٹیشن سے بچے رہے۔ لوگ دنیا کمانے بھاگ رہے تھے، تم دنیا اللہ کے راستے میں لوٹا رہے تھے۔ لوگ جاب کے پیچھے بھاگ رہے تھے، تم جاب چھوڑ رہے تھے۔ لوگ کیریئر کے پیچھے بھاگ رہے تھے، تم کیریئر کو چھوڑ رہے تھے، تم صبر کرتے رہے۔ اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو، پس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ میں اس جملے کو پڑھتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کسی نے نیا گھر لیا اور ہاؤس وارمنگ تقریب میں لوگوں کو بلائے اور لوگ پھر پورے گھر میں دیکھتے ہیں اور وہ بھی دکھاتے ہیں کہ آؤ دیکھو اتنی محنت سے تو کہتے ہیں کیا خوب گھر لیا، کتنے کا آیا، کیا کیا، یہ کیا۔ اللہ کہتے ہیں لوگ دیکھو کتنا پیارا فنعم عقبی دار۔ نہیں لینا گھر؟ لینا نا انشاءاللہ تعالی۔ رہے وہ لوگ، اب اس سے دعا کر لیجیے اللہ ہمیں ان میں نہ کرے، جو اللہ کے ساتھ مضبوط عہد کو باندھنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دیکھیے رشتے دار کتنے میٹھے ہوتے ہیں، کتنے پیارے لگتے ہیں رشتے۔ میں سوچتی ہوں کہ آپ کو زندگی میں اتنے دوست ملتے ہیں، آپ کسی جگہ رہنے گئے، سارے ہمسائے آپ کے دوست ہو گئے، آج آپ چھوڑ کے آگے، کئی سال ہو گئے ملے ہی نہیں۔ رشتے داریوں کی یہ خوبی ہے، یہ کبھی نہیں ٹوٹتی اور اللہ نہ کرے کبھی ٹوٹے۔ تو کتنا اچھا لگے ہم سارے رشتے داروں کو ساتھ لے کر ایک دوسرے کو ملتے ہوئے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے جنت میں جائیں۔ اس کے لیے دنیا میں تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور باقی رہ گیا رزق کا معاملہ، تو غم نہ کرو، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ نہیں۔ آپ کو فیل ہونا شروع ہو گیا؟ کتنے لوگوں کو اب اس بات پہ یقین آ گیا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع؟ کس کو لگتا ہے؟ اپنے یقین سے سوچ کے بتائیے۔ تھوڑوں کو لگ رہا ہے، ابھی سب کو نہیں لگی یہ دنیا، کوئی بات نہیں، ابھی 15-17 سپارے پیچھے ہیں۔